ये क्या हुआ? रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होती वॉइस ऐप पे, ऐसा कुछ है क्या? मैं तो सुनता सर हूँ होती रोजाना, मैं होती है सर, रोजाना होती है। चेक करके देखता हूँ रिकॉर्डिंग मैं। तो चल रही है। फिर अच्छा, तो मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके यहाँ। जी 1 मिनट बस। तो आज हम अख्तलत तगलबी के मुतालिक अस्सलाम वालेकुम सर। तीनों तो वाले बंदे हैं, ये वो हैं मोहतरम सर, आवाज ठीक से नहीं आती है, आवाज कट कट के आती है। الصوت ينقطع جدا اليوم. لا نستطيع أن نسمع منه شيء. आज भी असल में नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है आवाज अभी? जी सर। ठीक है, तो आज जो है हम 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो शुआरा उम्मीन के। कल हमने पहली वीडियो देखी जिसमें 2 बंदों के बारे में पढ़ा जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लें। फरजदक के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरीके से हम जरीर के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों बंदे ये नकाइस वाले हैं। नकाइस और आम हिजा में फर्क क्या है? मतलब एक आम हिजा होती है कि मैं आपकी हिजा करूं, वो उसकी हिजा करे, उसकी बुराई करे। हिजा का मतलब क्या होता है? नकाइस किस में से आते हैं? किसका अनम्यूट है? म्यूट करें जल्दी से। ठीक है, तो जो है किसका है ये? इनामुल हक। तो हिजा वाले, हिजा एक होती है। तो अगर हिजा इस हिसाब की है कि जिस बहर पे मैं हिजा कर रहा हूं आपकी, उसी बहर पे आप मेरी हिजा कर लें, उसी काफिये पे आप मेरी हिजा करें। ठीक है, सेम मतलब आप मेरी बात का जवाब दें, मेरी बुराई आप करें, सेम बहर में सेम काफिये में। ठीक है, इसको हिजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको नकाइस बोला जाता है। और ये कब आता है? हिजा में। किस में आता है ये? नकाइस हिजा में आता है। और अगर हिजा के अलावा किसी और में हो तो इसी को ही मुआरजा बोला जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है? मुआरजा बोला जाता है। अगर हिजा में सेम चीज हो, मतलब हम दोनों की लड़ाई चल रही है, मैं आपको शेर से बुरा कह रहा हूं, आप मुझको शेर से बुरा कह रहे हैं तो मैं आपका अगर जवाब देता हूं तो सेम बहर में देता हूं और इसी तरीके से सेम काफी में देता हूं। तो इसको हिजा में अगर ये होता है तो इसको नकाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको नकाइस बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो है ये इसी बात में हो, ये इसमें हो, यानी हिजा के अलावा किसी और चीज में हो, तो ये आपका मुआरजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुआरजा बोला जाता है। ठीक है, तो अभी आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है अभी? जी क्लियर है।
کسی کلیئر ہے سر، کلیئر ہے. ٹھیک ٹھیک بھائی صاحب، جن کا بھی وہ انمیوٹ ہے وہ میوٹ کر لیں، دقت ہوگی، میرے کان میں لگا رہتا ہے ڈائریکٹ. ارے بھائی کر لو انمیوٹ، کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا. یہاں پر ہم آج پڑھیں گے سب سے پہلے تو اختل کے بارے میں. آپ دیکھیں سب سے الگ الگ ان کا بہت زیادہ دیا ہوا ہے، وفاتیں الگ الگ دی ہوئی ہیں، پیدائشیں الگ الگ دی ہوئی ہیں ان سب کی. چاہے اختل کی بات کریں، چاہے جریر کی بات کریں، چاہے فرزدق کی بات کریں، ان کی بہت زیادہ وفاتیں دی ہوئی ہیں سچ میں. مطلب وفاتوں کو مطلب الگ الگ تاریخیں دی ہوئی ہیں الگ الگ کتابوں میں، لیکن میں آپ کو بہت زیادہ نہیں بتاؤں گا. بس یاد رکھیں یہاں پر ایک تو میں 19 لے کے آیا ہوں. کتنی؟ ایک 19 لے کے آیا ہوں کہ اختل کی پیدائش کتنی ہوئی ہے؟ 19 میں ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے یا آپ 18 یاد کر لیں، بس اتنا یاد کر لیں، اس سے زیادہ نہیں. 18 19 18 کی طرف زیادہ جائیں کہ 18 میں ہوئی ہے یا 19، دونوں ہی آپ یہ والی بیسٹ مان سکتے ہیں کہ 18 اور 19 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ 18 اور 19 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ان کی وفات ویسے اگر عیسوی حساب سے دیکھیں تو یہ 640 بنتی ہے. یہ کتنی بنتی ہے؟ 640 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. عیسوی حساب سے 640 بنتی ہے. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ آپ 19 اور 18 دونوں لکھ لیں، اور اس میں ترجیح نہیں دوں گا کہ 19 بہتر ہے یا 18 بہتر ہے. دونوں بالکل ایکول سمجھیں، 19 18 دونوں یاد کریں کہ اختل کی پیدائش کی ڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو ہم اختل التغلبی کے نام سے جانتے ہیں. اختل ان کا لقب ہے، کیوں پڑا ہوا ہے وہ ابھی اس کے نیچے ہم آئیں گے اس کی ڈیٹیل میں. تغلبی یہ ان کے قبیلے کی طرف نسبت ہے، قبیلے تغلب سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے بتایا تھا ابھی پچھلے لیکچر میں کہیں پر کہ ایک کوشچن ایسا بھی پوچھا جا چکا ہے کہ اختل کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. میں پی وائی کیوز کی ویڈیو بنا رہا ہوں نا، تو وہاں پہ مجھے اس طریقے کا ملا. تو آپ دیکھیں کل ہم نے ان کا نام پوچھا تھا، ایک کنیت پوچھی تھی کہ ابو مالک کس کی کنیت ہے، تو ابو مالک انہی بھائی صاحب کی کنیت ہے. حالانکہ کب پڑھ رہے تھے ہم؟ ہوتیا کو پڑھ رہے تھے جن کی کنیت ہے ابو ملیکہ. جن کی کنیت کیا ہے؟ ابو ملیکہ جن کی کنیت ہے. تو ان کا نام کیا ہے؟ غوث بن غیاث. غوث بن غیاث، تھوڑا سا یاد رکھنا، کبھی کبھی غیاث بن غوث کر کے الٹا کر دیا نا تو آپ کو کنفیوز ہو جائیں گے بہت زیادہ. تو اچھے سے یاد کرنا، الٹا کر دیں گے غیاث بن غوث تو آپ پھنس جائیں گے. تو اس لیے اچھے سے یاد کر لیں، پہلے غوث ہیں پھر غیاث ہیں، پہلے غوث ہیں پھر غیاث ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے ہم کہہ لیں چھوٹا والا ہے بعد میں بڑا والا ہے، غوث چھوٹا ہے غیاث بڑا ہے. تو اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں. ہوا شاعر عربی، دوسری لائن پہ آئیں. ہوا شاعر عربی، وہ عربی شاعر ہیں. وینتمی الی قبیلۃ تغلب، اور قبیلہ تغلب سے تعلق رکھتے ہیں. قبیلہ تغلب سے ایک اور بھائی صاحب تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے عصر جاہلی میں ہیں اور بہت کچھ یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. وہ کون بھائی صاحب ہیں؟ وہ بھائی صاحب ہیں آپ کے امر القیس. ٹھیک ہے، امر القیس التغلبی. وہ کون ہے؟ وہ آپ کے ہیں امر القیس التغلبی. ٹھیک ہے. کان نصرانیا و مسیحیا، یہ بات سمجھاؤں گا میں آپ کو. نصرانی اور مسیحی میں فرق ہے تھوڑا سا. نصرانی اصل عیسائی ہیں، اور مسیحی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک مذہب جو مطلب یہودیوں کا مکس اپ ہے، یہودی اور عیسائیوں کا ایک مکس اپ ہے. اور کہیں نہ کہیں مسیحی اس میں تھوڑا سا یعنی مسیحی رول زیادہ ہے، لیکن اس میں یہودیوں کے عقائد بھی داخل کر دیے گئے ہیں، تو اس کو مسیحی بولتے ہیں. لیکن نصرانی وہ اصل نصرانی ہے، اصل کرسچین ہے، اصل عیسائی ہیں. تو یہ نصرانی تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ مسیحیت جو ہے جیسے آتا ہے نا، یہ لوگ جبران خلیل جبران وغیرہ یہ لوگ مسیحی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسیحی لوگ ہیں. جبکہ ہم نے ایک کوشچن آیا تھا ان کے بارے میں، یہ نقد والے میں سے کوئی ہیں، ایک نقد والے میں سے حضرت خدامہ بن جعفر یا کوئی ہے، ان کے تعلق سے سوال آتا ہے وہ کون ہے. تو ایک کوشچن میں آیا کہ نصرانی ہیں یا مسیحی ہیں، کون ہے؟ تو وہ مسیحی ہیں. وہ کون ہے؟ بلکہ وہ نصرانی ہے. ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ آپ کے نصرانی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ نصرانی اور مسیحی میں تھوڑا سا فرق ہے. نصرانی اور مسیحی میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو دونوں مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کانا نصرانی و مسیحی، تو نصرانی اور مسیحی دونوں تھے. وقد مدح خلفاء بنی امیہ، چنانچہ انہوں نے خلفاء بنی امیہ کی تعریف کی ہے. بے دمشق فی الشام، خلفاء بنی امیہ جو کہ دمشق میں ہوا کرتے تھے، شام کے دمشق میں، ان کی تعریف کی ہے. یہ بڑا پوائنٹ ہے ان کی زندگی میں. ٹھیک ہے، یہ بڑا پوائنٹ ہے ان کی زندگی میں، آپ اس کو یاد رکھیں گے. اور جب اس طرح کی کوئی عبارت آپ کے ذہن میں آئے گی تو آپ کے ذہن میں اختل کا نام آنا چاہیے. کس کا نام آنا چاہیے؟ اختل کا نام آپ کے ذہن میں گونجنا چاہیے کہ ایسا کام صرف اختل بھائی نے کیا ہے. وہ اکثر فی مدحہم، اور ان کی کافی تعریف کی ہے، ان کی کافی تعریف کی ہے. ولد فی الحیرہ، حیرہ میں پیدا ہوئے. وتوفی فی الجزیرۃ الفرات،
اور جزیرہ فراطیہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. یہ پوائنٹ بھی یاد کرنے کا ہے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پیدائش کی جگہ بتا کے یا پھر وفات کی جگہ بتا کے پھر اس کے بعد ایک آدھ پوائنٹ اور بتا کے ایسا سوال پوچھا جاتا ہے. ایک پوائنٹ بتا دیا کہ وہ شاعر ایسے ہیں اتوفی فی الجزیرۃ الفراتیہ, بتائیں یہ کون ہے, تو کہاں پر پیدا ہوئے, یا آپ کے ہیرا میں پیدا ہوئے اور جزیرہ فراتیہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. کب پیدا ہوئے, 18 یا 19 میں پیدا ہوئے, 18 یا 19 میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی 92 میں ہوئی ہے. حالانکہ میں آپ کو کیا بتاؤں, حسن زیات کو میں اوتھینٹک بتاتا ہوں, حسن زیات نے اس کو 95 لکھا ہے, تو یہ غلط ہے, 95 نہیں ہو سکتا, 95 تو بھائی صاحب حجاج کا ہے. تو ان کی وفات کب ہوئی ہے, 92 میں ان کی وفات ہوئی ہے. کب ہوئی ہے, 92 میں ان کی وفات ہوئی ہے. وہ شاعر مسقول الالفاظ حسن الدیباجہ فی شعرہ ابداع, تو کافی اچھے الفاظ کے مالک اور اسی طریقے سے کافی خوبصورت تعابیر کے مالک یہ بندے ہیں. وفی شعرہ ابداع, اور ان کے شعر میں کچھ نئی چیزیں ضرور ملتی ہیں. ابداع کچھ کریٹیوٹی پائی جاتی ہے, کچھ نئی چیزیں ہیں. وہو احد الثلاثہ المتفق علی, وہ ان 3 لوگوں میں سے ہیں, یہ ان 3 لوگوں میں سے ہیں جن پر اس بات کا اتفاق ہے کہ انہم اشعر الشعراء اشعر اہل عصرہم, کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے شاعر ہیں. کس زمانے کے, عصر اموی کے بڑے شاعر ہیں یہ 3 بندے. تو اس کو بولا جاتا ہے, آخر میں کہیں پر ہوگا مثلث بولا جاتا ہے. مثلث کا معنی یہ ٹکڑی ہے, ٹکڑی جس کو بولتے ہیں ٹکڑی, ٹھیک ہے. اردو میں کیا لکھیں گے اس کو بتانا, ٹکڑی کو کیا کہیں گے اردو میں, ٹھیک ہے. یہ ٹکڑی ہے یعنی 3 لوگوں کا ایک گروپ ہے, 3 لوگوں کا ایک مجموعہ ہے. تو یہ کون 3 لوگ ہیں جو بڑے بڑے شعراء ہیں آپ کے عصر اموی میں, جریر ہیں, فرزدق ہیں, اختل ہیں, اور تینوں کے تینوں آپ کے ہجا میں اور نقائص میں یہ مشہور ہوئے ہیں. اب میں آپ کو کچھ تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں اس سے ریلیٹ کر کے, وہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اگر لکھنا چاہیں تو آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں. ٹکون, ٹکون, شبینہ بول رہی کہ ٹکون اس کو بولا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو کیا دکھانا چاہتا ہوں, دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ ٹکڑی ایک ہم کو یہاں ملی جریر اور فرزدق کی. اسی طریقے سے فی العصر الجاہلی, فی العصر الجاہلی, عصر جاہلی میں ایک ٹکڑی ہم کو ملتی ہے جو 3 بڑے شعراء مانے جاتے ہیں. وہ کون مانے جاتے ہیں, آپ کے امر القیس بھائی, امر القیس بھائی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زہیر اور اسی طریقے سے نابغہ الزبیانی, ٹھیک ہے. کون کون, نابغہ زبیانی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن ٹھیک ہے. عصر جاہلی میں کون, امر القیس, زہیر, نابغہ زبیانی, یہ کون ہو گئے عصر جاہلی میں 3 بڑی ٹکڑی, ٹھیک ہے. یہ کون ہو گئی, یہ آپ کی ٹکڑی ہو گئی عصر جاہلی کی, عصر جاہلی کی آپ کی ٹکڑی ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم ایک اور ٹکڑی نکالتے ہیں, تو ایک اور ٹکڑی ہمیں ملتی ہے عصر عباسی میں. عصر عباسی میں ایک ٹکڑی ملتی ہے ہم کو عصر عباسی میں, جو شام والے 3 بڑے شعراء ہیں. کہاں والے, شام والے. وہ کون ہیں, آپ کے متنبی ہیں, اسی طریقے سے بحتری ہیں, اسی طریقے سے ابو تمام ہیں, ٹھیک ہے. ابو تمام ہیں. تو ایک ٹکڑی آپ کو یہ بھائی صاحب کی مل گئی, ایک ٹکڑی آپ کو ان بھائی صاحب کی مل گئی. اسی طریقے سے ایک مثلث ہم آپ کو اور دکھانا چاہیں گے. وہ مثلث کون سی ہے, وہ مثلث ہے عصر حدیث کی, وہ مثلث ہے عصر حدیث کی. تو سب سے بڑے شاعر ہم مانتے ہیں, مطلب سب سے پہلے سب سے بڑے عرائد مانتے ہیں بارودی کو. تو بارودی کو تو کرو ختم, بارودی کا نام اس ٹکڑی میں نہیں آئے گا. بس آپ کے ذہن کی پریکٹس کرانے کے لیے کہ بارودی کا نام کیوں نہیں ہے, بارودی تو بہت بڑے ہیں, ٹھیک ہے. بارودی تو بہت بڑے ہیں, بارودی تو بہت بڑے ہیں, تو بارودی کو تو کرے ختم. تو وہ کون سی ٹکڑی ہے, یہ وہ ہے آپ کے احمد شوقی, ٹھیک ہے. احمد شوقی اور اسی طریقے سے احمد شوقی اور اسی طریقے سے حافظ ابراہیم, ٹھیک ہے. کون کون ہیں, حافظ ابراہیم اور آپ کے تیسرے نمبر پہ خلیل مطران. یہ ٹکڑی جو ہے یاد کر لینا آپ, شاید 3 ٹکڑی بتائی نا میں نے, 4 ٹکڑی ہو گئی شاید. عصر جاہلی والی, عصر اموی والی یہ بھائی صاحب جریر, فرزدق, اختل, پھر عباسی والی, پھر اسی طریقے سے آپ کے عصر حدیث والی. یہ 4 ٹکڑی امید کرتے ہیں آپ اپنے نوٹ میں لکھ لیں گے, ٹھیک ہے. ٹکڑی مطلب 3 لوگ, ٹکڑی مطلب 3 لوگ, وہی تو پوچھ رہا ہوں, اردو میں بتایا کچھ, میرا تو سمجھو ہندی ہے ٹکڑی. تو ٹکڑی مطلب مثلث, 3 لوگوں کا ایک مجموعہ جو بالکل دھمال مچا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد کیا ہے, ولد فی الحیرہ, یہ حیرہ میں پیدا ہوئے. من عصر عباسی کے بولیے نا پھر سے. عصر عباسی کے شام میں امینہ, تو ابو تمام, ٹھیک ہے, ابو تمام, اسی طریقے سے بحتری اور اسی طریقے سے متنبی, ٹھیک ہے. یہ شام کے ہیں تینوں, یہ شامی شعراء کہلاتے ہیں. حسن زیات نے لکھا ہے شامی شعراء ہیں یہ. تو عصر عباسی کی یہ والی ٹکڑی ہے, ٹھیک ہے. عصر عباسی کی ٹاپ 3 پیپل ٹوگیدر, ٹھیک ہے. کون کون سی, کس بارے میں, کون کس بارے میں, جی سر کسی بارے میں نہیں, بڑے شعراء کے بارے میں, کہ یہ بڑے شعراء ہیں, ٹھیک ہے. یہ بڑے شعراء ہیں اس بارے میں کہ ان کو بڑے شعراء مانا جاتا ہے. کلیئر ہے. جیسے ایسا نہیں ہے کہ جیسے ان بندوں کو نقائص والا مانا جاتا ہے تو ان کی بھی کوئی کسی چیز میں ہے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلکہ ان کو مانا جاتا ہے یہ بڑے شعراء ہیں اپنے زمانے کے. ولد فی الحیرہ, ہیرا میں پیدا ہوئے. من ابن تغلبی فقیر, کا نام
सर ये अख्तल का नाम गयास बिन गौस है या गौस बिन गयास है? जी आपने तो लिखा कि गयास बिन गौस है, किसी ने कमेंट में लिखा है, लेकिन मुझे जो मिला है गौस बिन गयास है। गौस बिन गयास मिला है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इसको सर बाकी सारी बुक्स में यही है गियास बिन गौस जो है वो मेहदी हसन और दलीलुल इत्तिबार तनाफुसी और जो नोट्स आपने प्रोवाइड किए थे उनमें यही गियास बिन गौस। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ हसन ज़ैयात को, एक बार देख लूं। जी सर देखिए। जी सर देख लीजिए, बिना फाखरी में दिखाई दिए नहीं है गयास बिन गौस। ठीक ठीक, गयास बिन गौस। बेटा बात नहीं हो रही है, क्लास हो रही है। क्लास होगी। ठीक है, तो हाँ हसन ज़ैयात ने गयास बिन गौस लिखा है, हसन ज़ैयात ने गयास बिन गौस लिखा है। ठीक है, हसन ज़ैयात ने गयास बिन गौस लिखा है, इसको हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं भी कुछ और दूसरी किताबों में गौस बिन गयास, तो नाम वगैरह में भी फर्क करते हैं। आपने बताया, मैं हरीरी का बताता है ना, एक बार मैंने हरीरी का बताया था कहीं पे कि हरीरी का नाम जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस में दिया हुआ है उनका नाम, वही नाम याद कर लें। ठीक है, जो सिलेबस में उनका नाम दिया हुआ है वो याद कर लें। अब क्या करना है, अब आपने दोनों याद करना है। इसी बातों को मैं समझाता हूं कि आपको आसमान से वही नहीं आ जाएगी कि सही नाम क्या है। हमें कुछ किताबों में ये भी मिलता है गौस बिन गयास, और कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि गयास बिन गौस, गयास बिन गौस। अब दोनों याद करें, दोनों याद करें जैसा भी है। लेकिन अगर आपको जहन ये बनाना होगा कि अगर ये दोनों आ जाएं तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, ये काम जरूर करना होता है। माना दो अकवाल हैं, माना 18 या 19 वाले हैं, तो मैं कहूंगा कि 18 भी दिया हुआ हो, आपके अख्तल की पैदाइश के बारे में 18 भी दिया हुआ हो, इसी तरीके से 19 भी दिया हुआ हो, तो किसकी तरफ जाएंगे ये आपको माइंड बना के जाना है कि मुझे किसकी तरफ जाना है। मुझे 18 की तरफ जाना है। मैं अपना बताऊं पर्सनल, अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो मैं 18 की तरफ जाऊंगा। इसी तरीके से यहां पर गयास बिन गौस वाले में भी गयास बिन गौस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हसन ज़ैयात में लिखा हुआ है और हसन ज़ैयात को हम ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, हसन ज़ैयात को हम ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। तो इस चीज को मैं बताना चाहूंगा। दोनों याद कर लें, दोनों अपने जहन में, दोनों अपने नोट में लिख लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम। अब्बासी युग का टिकरी, अब्बासी युग में जो 3 होते हैं, जो टिकरी कहा हुआ है। जी जी बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूंगा, रुक जाएं, बंद कर दें। मैं बोल रहा हूँ फिर से, जो बीच के जो क्वेश्चन है, मतलब बीच में जो क्वेश्चन किया करें वो आप कमेंट में किया करें प्लीज। ठीक है, बीच में जब क्वेश्चन किया करें आप, तो ट्राई करें वो वाले क्वेश्चन आपके कमेंट में हो, उनको मैं जवाब दूंगा। फिर से बता रहा हूं, तो जो टिकड़ी है अब्बासी की वो है आपका मुतनब्बी, इसी तरीके से आपका है अबू तम्माम, और इसी तरीके से आपका है अल बुहतरी। ठीक है, ये तीनों भाई हैं जो आपकी तिकड़ी मानी जाती है। ठीक है, ये मुसल्लस माने जाते हैं किसके, असर अब्बासी के, किसके, असर अब्बासी के। फिर उसके बाद आप यहां पर देखें, उसके बाद आप यहां पर देखें, ये क्या हो गया मेरी स्क्रीन पे, वुलिद फिल हीरा, ये हीरा में पैदा हुए और तगलिबी बाप से जो कि फकीर थे। इसी तरीके से इत्तजहा मुंदु सबाहु इला शअर अल हिजा, चुनांचे शुरुआत ही से हिजाइया शायरी की तरफ चले गए थे, हिजाइया शायरी की तरफ चले गए थे। चुनांचे आप देखें, ये सियासी तौर पे भी चूंकि सियासी लोगों के साथ हो गए थे, तो हमारे यहाँ पे भी आप हम उर्दू के शुआरा देखें, वो सियासी लोगों के साथ होने के बाद फिर दूसरों पे तंज करते हैं, दूसरों पे हमला करते हैं। तो ये भाई ने भी उसी तरह का किया था। चुनांचे अख्तल के बारे में आता है कि ये वो बंदा है कि जिसने शेर सियासी की, ठीक है, शेर सियासी की कहीं ना कहीं शुरुआत की है, शेर सियासी को बहुत ज्यादा मकाम दिया। ये कौन है, अख्तल के बारे में है, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट में अवेलेबल नहीं है। तो हिजा शुरुआत से ही हिजा में पड़ गए थे। वलिहाजा इत्तसला भी यजीद, और इसी तरीके से यजीद ने इनसे अपना ताल्लुक रखा, यजीद ने इनसे अपना ताल्लुक रखा। और वो पूरा किस्सा आएगा कि यजीद ने किस तरीके से, यजीद को किस तरीके से पता चला कि मुझे किसी की बुराई करवाना है। चुनांचे यजीद इनके पास आए और इनसे फिर बुराई करवाई। किसकी बुराई करवाई, अंसार की बुराई कराई, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पर है नशा फी दिमश्क, गरचे पैदा कहाँ हुए हैं, ये पैदा हुए हैं आपके हीरा में और जजीरे फरातिया में वफात हुई है इनकी। लेकिन कहाँ पर इनकी परवरिश हुई, इनकी परवरिश हुई है आपके दिमश्क के अंदर। कहाँ पर इनकी परवरिश हुई है, इनकी परवरिश हुई है आपके दिमश्क के अंदर। ये चीज आप अपने जहन में रखेंगे, दिमश्क में काफी रहे हैं, ये आप अपने जहन में
लिख लें, ठीक है। वत्तसला बिल उम्वियीन फकाना शाइरुहुम, चुनांचे उम्वियून से इनका ताल्लुक हुआ, उम्वियून से इनका कांटेक्ट हुआ। उम्वियून से मुराद यहाँ पर है उम्वी हुक्मरां, उम्वी खुलफा, ठीक है, उम्वी जो बड़े लोग थे उनसे इनका ताल्लुक हुआ। व तहाजा मा जरीर व फरजदक, चुनांचे अख्तल की जो हिजू हुई है, जो नकाइज वाले जो अशार हुए हैं, तहाजा माने एक दूसरे की हुजू करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो हुजी हुई है, बुराई हुई है, वो किसके साथ हुई? इनकी जरीर के साथ और फरजदक के साथ, जरीर के साथ और फरजदक के साथ। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि असल तो जो लड़ाई चलती थी, असल तो जो इनके दरमियान जो एक दूसरे की बुराई चलती थी, वो चलती थी जरीर और फरजदक के दरमियान। किसके दरमियान? जरीर और फरजदक के दरमियान। अख्तल के तो बेचारे को जबरदस्ती घसीटा था इसने, जरीर ने, अख्तल को तो जरीर ने जबरदस्ती घसीटा था, ठीक है, कि तुम आओ, और उसका मैं भी बताऊंगा जब वाकयात आएंगे, ठीक है। तो असल सबसे खतरनाक कौन है? जरीर। पूरी दुनिया से लड़ाई मोल लेना, पूरी दुनिया से झगड़े करना, ये किसका काम था? ये आपका जरीर का काम था। फतनाल कलर रुवात शेरहू, चुनांचे इनके अशार को रुवात ने नकल किया है। वकाना मुअजबन बिअदबिही, और ये अपने अदब को बहुत पसंद करते थे, ठीक है, अपने अदब को बहुत पसंद करते थे, जो भी इनकी शायरी थी। तय्याहन कसीर अल इनायत बिशअरिही, अपने शेर को काफी तवज्जो देते थे। इनके बारे में बताया था कि तनक़ीह वाले जो अपने शेर को काफी तवज्जो देते हैं, इनके बारे में भी आता है कि अख्तल ऐसे थे जैसे माना इन्होंने 90 अशार लिखे अगर, तो उनमें से 2/3 खत्म कर देते थे, 2/3 जो है उनको खत्म कर दिया करते थे, सिर्फ 30 अशार को बचाते थे। इस तरीके का इनका काम हुआ था। वकाना कसीर अल इनायत बिशअरिही, अपने शेर पर काफी तवज्जो देते थे। वकानत इकामतुहु हीनन फी दिमश्क व हीनन फिल जज़ीरतिल फुरातिया, चुनांचे कभी ये दिमश्क में रहा करते थे और कभी जजीरे फुरातिया में। तो गोया कि शुरुआत में जो है दिमश्क में काफी, बीच में यानी पैदाइश के बाद दिमश्क चले गए, काफी रहे वहां पर, और उसके बाद जजीरे फुरातिया में रहे, और वहीं पर इनकी वफात हो गई, अब ये हमने देखा कि इनका नाम है गियास बिन गौस अत-तगलबी, और इनको अख्तल का लक़ब दिया जाता है। अख्तल के माना क्या है? उतलिका अलैहि लक़बुल अख्तल, अख्तल का लक़ब इनको दिया गया, ठीक है। किसने दिया? अतलका अलैहि लक़बुल अख्तल, लक़बुल अख्तल काब बिन जुऐल, काब बिन जुऐल ने इनको अख्तल का लक़ब दिया। किसने? ये नाम भी याद रखेंगे, काब बिन जुऐल ने इनको अख्तल का लक़ब दिया। इसी तरीके से दौबल भी इनको कहा जाता था, भी देखेंगे क्या माना है उसका। वो लक़ब इनको किसने दिया? वो लक़ब इनकी माँ ने इनको दिया। किसने दिया? इनकी माँ ने इनको दिया, वो लक़ब इनकी माँ ने इनको दिया। तो अख्तल क्यों इनको कहा जाता था, कुछ वजह यहाँ पर बयान की गई हैं, उसको हम इंशाअल्लाह देखेंगे। हैसु क़ाल लहू, कब कहा इन्होंने? इन्नका लअख्तल या गुलाम, ए बच्चे तुम अख्तल हो, ए बच्चे तुम अख्तल हो। ये किसने कहा? काब बिन जुऐल ने इनके बारे में। वक़द सुम्मिया अख्तल, फिर उसके बाद इनका लक़ब अख्तल पड़ गया। लितूल उदनैहि, नंबर 1 सबसे बड़ी वजह क्या है? नंबर 1 बड़े वजह क्या बताई? लितूल उदनैहि, इनके कान बड़े बड़े थे, थोड़े कुशादा थे, थोड़े बड़े दिखते थे। एक वजह ये हो गई कान बड़े होने की वजह से। दूसरा क्या है? लिखतल लिसानिही, इनकी जुबान जो है काफी लंबी थी। लंबी का मतलब वही ज्यादा चलने वाली का मुराद भी ले सकते हैं, या फिर जाहिरी माना भी ले सकते हैं कि जुबान ही लंबी थी, ठीक है। लिखतल लिसानिही, इनकी जुबान ही लंबी थी, ये भी माना ले सकते हैं, या हम कहते हैं बड़ी तुम्हारी जुबान लंबी है, मतलब कोई ज्यादा बोलने वाला हो, तो उस माने में भी एक। और तीसरा माना क्या है? इन्नमा सुम्मिया बिही लिफुहशी कलामिही, थोड़ी गंदी जुबान, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, ठीक है, गैर संजीदा अल्फाज इख्तियार करते थे, जिसकी वजह से इनको, तो 3 वजह बताई गई हैं। नंबर 1 बड़े कान की वजह से अख्तल कहा गया, नंबर 2 बड़ी जुबान की वजह से, लंबी जुबान की वजह से। और लंबी जुबान मतलब जाहिरी और मानवी दोनों माने हो सकते हैं इसके। लंबी जुबान की जाहिरी तौर पे जुबान लंबी, और लंबी जुबान का मतलब जैसे हम बोलते हैं तुम्हारी बड़ी लंबी जुबान है, बहुत बोलते हो, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी वजह क्या है? कि थोड़ा गैर संजीदा कलाम, फहुश कलाम जो है अपनी इबारत में यूज करते थे। काल अल जौहरी, जौहरी ने यूज किया कान अल अख्तल युलक़ब बिदौबल, तो बिदौबल, इनको दौबल का लक़ब भी दिया गया। मैंने बताया ये दौबल का लक़ब इनको किसकी तरफ से मिला है? ये लक़ब इनको मिला है इनकी सौतेली माँ की तरफ से। जिस सौतेली माँ ने इनको परेशान किया और जिस सौतेली माँ की इन्होंने बुराई की है, जिस सौतेली माँ ने इनको परेशान किया और जिस सौतेली माँ ने इनकी बुराई की है, तो इनको दौबल का लक़ब दिया गया। और दौबल के माने क्या होते हैं? ये सवाल शायद बन चुका है दौबल के माने के बारे में, कि दौबल के माना क्या होते हैं। तो दौबल के माना होते हैं हिमारुन सगीरुन, वो छोटा गधा। अल हिमार सगीर, छोटा गधा, तो गधा करके बुलाती थी, गधे इधर आओ, ठीक है। फवालिदुहु रजुल आदियुन, अगर बात करें इनके बाप की, तो इनके बाप कोई
ऐसे यूं ही आम आदमी है मिन रिजाल कबीलत तगलिब, कबीलत तगलब के आदमियों में से, कबीलत तगलब के आदमियों में से, व उम्मुहु लम यरुद अन्हा इल्ला कानत तहनु अलैहि व तुहिब्बुहु, तो इनकी जो सगी माँ थी, सगी माँ की बात करें तो इनकी जो सगी माँ थी वो इनसे काफी अच्छे से पेश आती थी, इनसे जब भी बात करती थी मोहब्बत से बात करती थी, इनसे जब भी बात करती थी, ठीक है, काफी अच्छे अंदाज में शफकत के साथ बात करती थी। तुहिब्बुहु तहनु अलैहि व तुहिब्बुहु, शफकत मोहब्बत के साथ बात करती थी। लेकिन भाई साहब इनके बाप को तो देखें, इनके बाप को तो देखें, इल्ला अन्ना वालिदहु, लेकिन इनके वालिद ने क़द तज़व्वजा इमरातन सानिया, एक दूसरी शादी कर ली, एक दूसरी शादी कर ली इनके बाप ने, मा उम्मिही, इनकी माँ के साथ। वहादा यदुल्लु अला ज़अफ़िल इल्तिज़ाम अद-दीनी वलदा वालिदिही, और ये बताता है कि इनके बाप कोई दीनी मजहब के हिसाब से अच्छे नहीं थे, दीनी मतलब रिलीजियसली अच्छे नहीं थे, फॉलो नहीं करने वाले थे, क्योंकि इनके धर्म में हराम है, ये इनके धर्म में गलत है। और वो वाकया हम मिखाइल नाइमा के बारे में पढ़ेंगे, कहीं पर और है कि कैसे बड़ा डिटेल उनकी मोहब्बत का वाकया है मिखाइल नाइमा का, अगर वो बात आई कभी, ठीक है। इज़ अन्न दीन अल मसीही यहरुमु अला रजुल, क्योंकि दीनी मसीही जो है वो हराम करार देता है, शायद उनका वो तलाक का मसला है, क्योंकि तलाक भी इनके यहाँ हराम है, ठीक है, तलाक भी को काफी सख्त माना जाता है। तो इनके धर्म में क्या है, तज़व्वुज इमरातिन सानिया, वो मिखाइल नामे की बात कर रहा था मैं, वहां पर कोई तलाक का मसला है, किसी से मोहब्बत हो गई थी, कोई तलाक वलाक दिलवाना थी, ठीक है। तो तज़व्वजा इमरातन सानिया, तो दूसरी शादी करना इनके यहाँ हराम है, लेकिन इनके बाप ने की, तो इससे पता चलता है कि इनके बाप तो अच्छे नहीं थे, ठीक है। लेकिन कुछ भी हुआ इनको सौतेली माँ मिली, कुछ भी हुआ इनको सौतेली माँ मिली, और सौतेली माँ ने इनको परेशान किया। वकान अल अख्तल यज़कुरु मा तज़ुन्नु बिही ज़ौजतु अबी अलैहि, और इनकी सौतेली माँ यानी इनके बाप की बीबी, ऐसे यूज होता है, सौतेली माँ हमारे यहाँ पर होता है, लेकिन ये बोलते हैं बाप की बीबी, ज़ौजतु अबी, ये यहाँ देखें ज़ौजतु अबी, बाप की बीबी ये बोलते हैं, क्लियर है। वकैफ़ तमय्यज़ा बित्तआमुल बैनहु व बैन औलादिही, और कैसे वो फर्क करती थी, अपने सगे बच्चों के साथ कैसा मामला करती थी, ठीक है, अपने सगे बच्चों के साथ कैसा मामला करती थी, और इसी तरीके से अख्तल के साथ कैसा मामला करती थी, इसका तज़किरा अख्तल ने अपनी शायरी में किया है, ठीक है। तो बहुत बुरा मामला करती थी बेचारे, इसकी वजह से उनको अशार वगैरह उसके खिलाफ कहना पड़े हैं अपनी सौतेली माँ के। नज़्ज़म अश्शअर सगीरन, चुनांचे काफी छोटे पने में ही इन्होंने अशार कहना शुरू किए। वरशाहु काब बिन जुआइल, और काब बिन जुआइल ने इनको नामजद किया, रशाह माने तरशीह के माने कह सकते हैं, काब बिन जुआइल ने इनको नामजद किया, नामजद का मतलब इनका नाम दिया, इनको नाम बताया, ठीक है, खच्चर, ठीक है। तो इनका नाम बताया, किसको बताया अभी बताएंगे, शायर तगलिब। और काब बिन जुआइल कौन है, ये भी आपके भाई साहब तगलिब के ही शायर हैं। काब बिन जुआइल कौन है, ये भी तगलिब के शायर हैं। किस बात के लिए इन्होंने नामजद किया, ताकि ये अंसार की बुराई करें। असल में अंसार की बुराई किसने करवाई, यजीद ने करवाई। तो यजीद सबसे पहले आए काब बिन जुआइल के पास, काब बिन जुआइल ने कहा भाई साहब मैं ये तो नहीं कर सकता, आप किसी और के पास जाएं, आप उसके पास जाएं, ठीक है, जिसकी जुबान बहुत चलती है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। हालांकि अख्तल भी डरा था पहले कि ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन अख्तल डरा था हुकूमत से कि हुकूमत मेरा फिर निपटा देगी, हुकूमत मेरा हिसाब बना देगी। हालांकि फिर उसके बाद हजरत उमैया, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इनके हिजा की वजह से इनकी जुबान भी काटना चाहते थे या इनको सख्त सजा भी देना चाहते थे, लेकिन यजीद फिर उसके बाद बीच में आ गए थे जिसने बुराई करवाई थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्या अख्तल ने फहजाहुम, चुनांचे उनकी बुराई करी, यानी अंसार की बुराई करी। व तअज़्ज़ज़त सिलतुहु बिबनी उमैया बाद ज़ालिक, और इनका रिलेशन जो है बनी उमैया के साथ काफी मजबूत हो गया, ठीक है। यानी यजीद तख्त पर था, यजीद उसके बाद बनने वाला था, इसको हम ठीक है नायब वलीहद बोलते हैं या वलीहद बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद वो बनने वाला था। तो यजीद के साथ इनका ताल्लुक मजबूत हुआ। फक़र्रबहु यजीद, यजीद ने इनको अपने से करीब किया, यहाँ तक कि यजीद के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शराब कबाब जो है ये सारी चीजें यजीद के साथ करने लगा था ये, ठीक है, ये अख्तल करने लगा था। वजअलहु अब्दुल मलिक इब्न मरवान, और अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने इनको शायरुल बरात रस्मी बना लिया, ठीक है। शायरुल बलात रस्मी, बलात रस्मी मतलब कि हमारे दरबार का, हमारे कोर्ट का ये ऑफिशियल पोएट है, ठीक है, ये ऑफिशियल पोएट सरकारी शायर है। कौन है सरकारी शायर है, ये किसने बनाया था आपका, अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने। किसका अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लें, किसका अनम्यूट है, ठीक है। तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान याद रखें। तो इनकी जिंदगी में कौन आया, सबसे पहले यजीद आया, ठीक है, और इसी तरीके से उसके बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान आया। किसका म्यूट है भाई साहब, अनम्यूट है, अब्दुल मातिन सर। क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहां पर आप देखें
تو یزید کا ایک نام آیا, ایک کس کا نام آیا, یزید کا نام آیا. پھر اس کے بعد آیا عبد الملک ابن مروان کا نام آیا, ٹھیک ہے, عبد الملک ابن مروان کا نام آیا. تو یہ دونوں نام یاد رکھیں گے. اور ان کو آفیشیل شاعر کس نے بنایا تھا, یعنی سرکاری شاعر ہمارے دربار کا, وہ کس نے بنایا, وہ آپ کا عبد الملک ابن مروان نے بنایا. کبھی کبھی بہت سارے کیسز میں اس طریقے کے سوال بھی آتے ہیں جہاں پر یہ اموی خلفاء کے نام پوچھے جاتے ہیں. اگر کسی کا کسی سے تعلق رہا ہے, اس کے نام پوچھے جاتے ہیں, اموی خلفاء کے نام بالکل پوچھے جاتے ہیں, بہت بار پوچھے گئے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں, جب یہ سرکاری شاعر بن گئے, یدافع عن دولت بنی امیہ, چنانچہ جو بنی امیہ کی حکومت ہے اس کی مدافعت کرتے, اس کا ڈیفینس کرتے, اس کا دفاع کرتے, ویہاجم خصومہا, اور ان کے جو بھی مخالفین ہوتے ان پر حملہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب ان کے بن گئے, جب ان کے شاعر بن گئے تو ان کی گائیں گے اور ان کے خلاف بولنے والوں کے خلاف کہیں گے. ٹھیک, کان الاخت التغلبی متزوجا, شادی کی تھی, بھائی صاحب نے شادی کی تھی. وانجبت زوجته ولدین, چنانچہ ان کے 2 بچے ہوئے تھے, ان کی بیوی سے ان کے 2 بچے ہوئے. ثم طلقها, پھر اس کو طلاق دے دی. وتزوج امرأة غیرها, اور دوسری عورت سے شادی کر لی. وکان سبب الطلاق مجهولا, اور طلاق کی وجہ کیا رہی پتہ نہیں ہے, لیکن ظل یذکران بعضهم البعض حتى بعد الطلاق, لیکن پہلی بیوی جو تھی وہ ایک دوسرے کو طلاق کے بعد بھی ایک دوسرے کو یاد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یاد کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ کہتے ہیں انه ندم بدعۃ ابیات فی نساء زوجۃ الاولى عند وفاتها, جب وہ پہلی بیوی جس کو طلاق دے دی تھی وہ کہیں اور چلی گئی ہوگی, جب اس کی وفات ہوئی نا تو اس کے تعلق سے انہوں نے مرثیہ بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی محبت رہی ہو یا پھر محبت دونوں کو ہی رہی ہو, لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, چلو ٹھیک ہے ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں, زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں. ومما یجدر ذکرہ ان الشاعر الاخطل کان مسیحیا, تو یہ مسیحی تھے ہم نے دیکھا, لیکن یہ مسیحی ہونے کے باوجود مسیحی تھے, لیکن اس کو اپنی دین کی تعالیم جو ہے, اپنے مذہب کی جو تعالیم ہے, ٹیچنگز ہیں, ان سے کوئی مطلب نہیں تھا. جیسے ان کے باپ نے مخالفت کی, دوسری شادی کر کے انہوں نے بھی دوسری شادی کی, طلاق دے دی, چلو میں بھی طلاق دے دی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے طلاق دینا بھی میں نے پڑھا ہے کہ مسیحی وغیرہ میں بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے, طلاق نہیں دے سکتے اتنا آسانی سے, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی مطلب دین کو نہیں مانتے تھے. فقط کان یشرب الخمر, تو یہ شراب پیتے تھے اور بہت زیادہ شراب پیتے تھے. تو ان کے تعلق سے شراب پینے والے بندے کو بھی یاد کریں گے. یہ شراب پینے والے بندے عصر اموی میں, عصر عباسی میں کون ہے, وہ آپ کے ابو نواس ہیں, اور اسی طریقے سے عصر جاہلی میں شراب والے کون ہیں, شراب والے آپ کے جو ہیں وہ عاشا قیس ہیں. ٹھیک ہے, کون ہیں آپ کے, عاشا قیس ہیں, میمون بن بشیر جن کا نام ہے. پھر یاد آتی ہے, یس سر آج بھی ہے, ایکسٹرا ساؤنڈ آ رہی ہے, پلیز بند کریں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں, وَأَقْحَمَ نَفْسَهُ فِي الْمُحَاجَاتِ بَيْنَ جریر و فرزدق, چنانچہ ان کو مجبوراً داخل ہونا پڑا, جو جریر اور فرزدق کے درمیان ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, ان کو زبردستی ان کے مسئلے میں ٹانگ لڑانی پڑی. اصل میں ہوا کیا, ان دونوں کے گروپ بنے ہوئے تھے. کن دونوں کے گروپ بنے ہوئے تھے, جریر کا اپنا گروپ تھا, جریر مطلب شاعری کرتے, فرزدق شاعری کرتے, دونوں کے اپنے گروپ تھے, دونوں لڑا کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ میرا شاعر اچھا ہے, ہمارے شاعر اچھے ہیں, ان کی بہت لڑائیاں چلتی تھیں. ٹھیک ہے, تو اس کا حکم بنایا گیا اختل کو. اختل سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون بڑا شاعر ہے, ان دونوں میں سے کون بڑا شاعر ہے. تو اختل بھائی نے بیچارے جو بھی جملہ کہا ہے وہ کہ الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر, یہ والا جو جملہ ہے نا جو ہم یاد کرتے ہیں, ابھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ ان دونوں کا جب آئے گا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون بڑا شاعر ہے, اختل سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون بڑا شاعر ہے, تو اختل نے ایک بات بتا دی, اور اس میں کیا کہا کہ فرزدق بڑا شاعر ہے میری نظر میں. کیا کہا, میری نظر میں تو فرزدق بڑا شاعر ہے. ٹھیک ہے, ہی نفضل الفرزدق علی جریر, انہوں نے فرزدق کو بڑا بتا دیا. پھر اس کے بعد جریر جو پورا مشہور تھا ہجا میں, سب سے بڑا ہجائی مانا جاتا ہے, سب سے بڑی برائی, سب سے زیادہ برائی کرنے والا مانا جاتا ہے. احجا شعراء العرب کہا جاتا ہے جریر کو, احجا شعراء العرب مطلب عرب کے شعراء میں سب سے زیادہ ہجا کرنے والا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ آپ کا جریر ہے. اب جریر کو کمتر دکھا دو, جریر کو نیچا کر دو, جریر پھر آگ بگولا ہو گیا. پھر میں کہہ رہا تھا کہ اصل تو لڑائی جریر اور فرزدق کی تھی, بیچارے اختل کو زبردستی اس میں گھسیٹا گیا اس نقائص کے اندر, پھر جریر پیچھے پڑ گیا اختل کے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وامتد الحجاء بینہ وبین جریر, اور پھر اس کے بعد ہجا جاری رہی کس کے درمیان, اختل کے اور جریر کے درمیان, کافی لمبا. وقت جمع ابو تمام, اور ابو تمام نے, ابو تمام تو کہ ہمارے سلیبس میں بھی ہے, ابھی ہم پڑھیں گے اگلے کلاسز میں, تو نقائص و جریر والاختل, نقائص و جریر والاختل کس کی کتاب ہے, یہ کتاب ہے آپ کی ابو تمام کی, یہ لکھ لیں ایک بات. اور دوسری کتاب ہے نقائص و جریر والفرزدق, نقائص و جریر والفرزدق, وہ کس کی کتاب ہے, وہ کتاب ہے آپ کی
ابو عبیدہ کی. وہ کتاب کس کی ہے آپ کی؟ ابو عبیدہ کی. یہ دونوں کتابیں آپ یاد رکھیں گے. جہاں پر اختل والا ہے، جریر تو دونوں میں ہے، جریر نے ہی دونوں سے لڑائی کی ہے. ٹھیک ہے، تو جریر اور فزدق والی کس نے جمع کی ہے؟ ابو تمام نے. جریر اور اختل والی کس نے جمع کی ہے آپ کی؟ جریر اور اختل والی وہ ابو تمام نے جمع کی ہے، جبکہ جریر اور فزدق والی وہ جمع کی ہے آپ کے ابو عبیدہ نے. کس نے جمع کی ہے؟ ابو عبیدہ نے. اب چلتے ہیں ہم آپ کے اگلی سلائیڈ کی طرف. ٹھیک ہے، برئ الاختل فی المدح والہجا. ایک بات میں پھر سے آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا، یہ نوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. تینوں بندے ہجا میں مشہور ہیں، بالکل مشہور ہیں. نقائص میں مشہور ہیں. نقائص کا مطلب ایک دوسرے کی ہجا کرنا، سیم بحر اور سیم قافیے میں ایک دوسرے کا جواب دینا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے آپ کا نقائص. ٹھیک ہے، تو تینوں ہجا میں مشہور ہیں، نو ڈاؤٹ تینوں ہجا میں مشہور ہیں. لیکن اب دیکھنے کی کوشش کریں، ہم نے اختل کو پڑھا تھا، ابھی ہم نے اختل کو پڑھا، تو اختل ہجا کے ساتھ اور بھی زیادہ، اختل ہجا کے بعد یا ہجا کے ساتھ جو ہے کس میں مشہور ہیں؟ آپ کے مدح میں مشہور ہیں. کس میں مشہور ہیں؟ مدح میں مشہور ہیں. یہ یاد رکھنا، تھوڑا سا کافی فائدہ کرے گا یہ آپ کو بہت سارے کوشچن کو سمجھنے میں. اسی طریقے سے فرزدق بھی آپ کے ہجا میں مشہور ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ فخر میں بھی کافی مشہور ہے، فخریہ شاعری بھی انہوں نے کافی کی ہے. باقی جریر کی بات کریں تو جریر بھائی صاحب تو اکیلے ہجا میں، اور ہجا میں بالکل طوفانی انداز کے سب سے ٹاپ لیول کے تھے ہجا میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو آپ ذہن میں یاد رکھیں گے. تینوں ہجا میں مشہور ہیں، لیکن جو ہے آپ کا جریر تو صرف ہجا ہی میں ہے. پھر اس کے بعد آپ کے جو اختل ہیں وہ مدح میں بھی کافی مشہور ہوئے، اور فرزدق کی بات کریں تو وہ آپ کے فخر میں بھی کافی مشہور ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ پہلی سلائڈ پہلے نمبر پہ دیکھیں، برئ الاختل فی المدح. چنانچہ اختل مدح میں، ہجا میں، اور اسی طریقے سے شراب کو بیان کرنے میں. یہ تین چیزیں موٹے طور پر ان کے یہاں پائی جاتی ہیں. مدح، ہجا، وصف الخمرہ یعنی شراب کو بیان کرنا، یہ پایا جاتا ہے. وہ فی نظرہم شاعر غیر مطبوع. اور نقاد کی نظر میں جو اختل ہے نا، وہ ایک فطری شاعر نہیں ہے. شاعر مطبوع کا مطلب آپ دیکھیں گے، مطبوع یہاں پر دیکھیں، میرا پین چل گئی. مطبوع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کی فی البدیہہ مطلب اندر سے شاعری نکلتی ہے، اس کو محنت نہیں کرنا پڑتی شاعری بنانے کے لیے، یوں ہی شاعری نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یوں ہی شاعری نکل جاتی ہے. تو نقاد ان کو کیا مانتے ہیں؟ نقاد ان کو مانتے ہیں یہ شاعر غیر مطبوع ہے، یعنی فطری شاعر نہیں ہے کہ فطری شاعری ان کو نکلتی ہو، بلکہ ان کو محنت کرنا پڑتی ہے. اور یہ کیوں کہا گیا؟ وہ اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے 90 بیت لکھیں گے، 90 شعر لکھیں گے، اس کے بعد 60 کو ختم کر دیں گے، 2/3 کو ختم کر دیں گے، صرف 30 کو بچائیں گے. یہ بات بھی ان کے بارے میں کہی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہم یہی چیزیں جانتے ہیں زہیر کے بارے میں کہ زہیر 1 سال میں پورا قصیدہ کہتے تھے. اسی طریقے سے ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں تھی. تو ان لوگوں کو مطلب اس طریقے کا نہیں مانا جاتا تھا فطری شاعر. اور نقاد کہتے ہیں کہ اصل تو فطری شاعر ہے. یہ نقد کے مباحث ہیں تھوڑے سے. نقاد تو کہتے ہیں اصل تو فطری شاعری ہے. چنانچہ ارتجالی شاعری کو بہت مقام دیا گیا عصر عباسی کے نقاد کے ذریعہ. ٹھیک ہے، لیکن گرچہ فطری شاعر نہیں ہے، لیکنہ واسع الثقافت، واسع الثقافت اللغویہ، لیکن اس کے پاس جو لغوی جو ذخیرہ تھا وہ کافی زیادہ تھا. ٹھیک ہے، اجود شعرہ، ان کے شعر کی بات کریں مطلقاً طور پر ان کے سب سے بہترین شاعری کون سی ہے؟ وہ 2 ہیں. یاد کر لینا اس کو، سب سے بہترین شاعری ان کے 2 ہیں. رائیتان، رائیتان کا مطلب یہ قافیہ بتایا ہوا ہے، یعنی 2 رائیہ ہیں، ایک رائیہ ایک اور دوسرا رائیہ. ٹھیک ہے، اب یہ رائیہ کس کس کے تعلق سے ہیں وہ آپ جو ہے اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، چنانچہ وہ دونوں کون سے؟ پہلا کس میں ہے؟ پہلا وہ ہے جس میں انہوں نے قبیلے قیس کی برائی کی ہے، قبائل قیسیہ کی برائی کی ہے. چنانچہ اس کا کیا ہے؟ الا یا اسلمی یا ہند بنی بدر وان کان حیانا عیدا آخر الدہر وان كنت قد اقصدتنی واذ رمیتنی بسہمکی والرمی یصیب وما، یہ کیا ہے؟ یدری. ٹھیک ہے، یدری یا یدری جو بھی ہے. تو یہ والا یعنی آپ جو ہے اس کا مطلب یاد کر لیں گے، الا یا اسلمی یا ہند بنی بدر وان کان حیانا عیدا آخر الدہر. تو اس کو یاد کریں، اور کیا یاد کریں کہ رائیہ ہے، اختل کا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے قبیلے قیس کی برائی کی ہے، قبیلے قیس کی برائی کی ہے. اور دوسرا رائیہ ہے. یہ کیوں یاد کرنا ہے؟ کیونکہ ان کے سب سے مشہور ہیں، اس لیے یاد کرنا ہے. کیوں یاد کرنا ہے؟ کیونکہ ان کے سب سے مشہور ہیں. اگر سب سے مشہور کو یاد نہیں کرو گے تو کیا یاد کرو گے پھر آپ؟ ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گے؟ والاخری فی مدح عبد الملک، اور دوسرا رائیہ جو ہے وہ عبد الملک ابن مروان کی تعریف میں ہے، بنی امیہ کی تعریف میں ہے. اور اسی طریقے سے تعریف کے ساتھ ساتھ ان کے جو مخالفین ہیں، ذم خصومہم، ان کے جو مخالفین ہیں ان کی برائی بھی اس میں موجود ہے، ان کی برائی بھی اس میں موجود ہے. چنانچہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کے جریر کی بھی برائی کرتے ہیں. کس کی؟ جریر کی برائی کرتے ہیں. اور اس کی قوم جو ہے، جریر کی قوم، قلیب بن یربوع،
ان کی بھی برائی کرتے ہیں. چنانچہ اس قصیدے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ خفل قطینی فراحو من کا قطینو، ٹھیک ہے، خفل قطینو فراحو من کا او بکرو وازعجتہم نوافی صرفہا غیرو، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ والا جو ہے آپ خفل قطین یا جو اس کا وہ بنے گا وہ یاد کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اس کو آپ اچھے سے دونوں کو یاد کر سکتے ہیں، دونوں کا مطلب یاد کر سکتے ہیں، دونوں رائیہ میں ہیں. اسی طریقے سے پہلا علا یا اسلمی والا وہ قبائل قیس کی برائی میں ہے، اور دوسرا والا جو نیچے والا ہے وہ آپ کا عبد الملک ابن مروان کی مدح میں ہے. یہ دونوں رائیے آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نیچے والا پوائنٹ دیکھیں، کانت حیات الاختل معدمها فی بلاد الملوک والخلفاء. چنانچہ کورٹ میں ان کی زندگی گزری ہے، کورٹ میں دربار میں ان کی زندگی گزری ہے. چنانچہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہے بنی امیہ کے ایک ٹائم پہ آفیشیل سائیڈ تھے. کون تھے؟ آفیشیل سرکاری سائیڈ تھے آپ کے بنی امیہ کے. تو افی الاختل فی السبعین من عمرہ، تو اختل کی وفات ہوئی ہے سن 92 ہجری میں. کب ہوئی ہے؟ تو ہم نے دیکھا 18 کو یاد کریں آپ، اسی طریقے سے 92 18 میں پیدائش اور 92 میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ کس کا کیس ہے؟ یہ آپ کا اختل کا کیس ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا 640 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 712 میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ دونوں یاد کر سکتے ہیں، 640 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 712 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو عیسوی ہجری جہاں بھی ملتی ہے ملے، یاد کر لیں، لکھ لیں. لیکن میں نے بتایا کہ فوقیت کس کو دیں گے؟ پہلے تو آپ ہجری کو یاد کریں، ہجری یاد نہیں ہو رہی تو دوسری والی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سنت الخامسہ جو خلافت ولید کس کی، اس میں یہ سوال شاید بنا ہوا ہے ان کا کہ اختل کی وفات کس بادشاہ کی زندگی میں یا کس خلیفہ کے عہد حکومت میں ہوئی ہے؟ تو ولید بن عبد الملک کے عہد حکومت میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ولید بن عبد الملک کے عہد حکومت میں ان کی وفات ہوئی ہے. چنانچہ یہ کہاں پر وفات ہوئی ان کی؟ اپنی ہی قوم میں جزیرۃ الفراتیہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور کس دین پر؟ مسیحی دین پر ہی ان کا انتقال ہوا ہے. وقد حج الاختل، تو ہم نے وہ جو دیکھا تھا کہ یزید نے ان سے برائی کروائی اختل کی. حالانکہ پہلے یزید کس کے پاس گئے تھے؟ یزید ان کے پاس گئے تھے کعب بن جعیل کے. لیکن کعب بن جعیل نے کہا کہ بھائی صاحب میں تو نہیں کر سکتا انصار کی برائی، آپ ایک کے پاس جائیں، وہ بڑا اس کی زبان بہت بیکار ہے، اس کے پاس جائیں، وہ ضرور برائی کرے گا، ٹھیک ہے. چنانچہ یہ اختل کے پاس گئے یزید، تو اختل نے بھی کہا نہیں، شروعات میں منع کیا، نہیں میں نہیں کروں گا. وہ اصل میں ڈر رہے تھے، حکومت سے ڈر رہے تھے کہ یہ پھر مجھے نپٹا دیں گے. پھر اس کے بعد جب اختل نے انصار کی برائی کی، چنانچہ انصار کے لوگ، جب انصار نے برائی سنی کہ اختل نے ہماری برائی کی ہے، تو انصار کے لوگ اپنے نعمان بن بشیر اپنے لیڈر کے ساتھ گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں اس کو اب حساب لے لوں گا، اس کی زبان کاٹ دوں گا یا اس کو پھر سزا دیں گے. لیکن یزید جو ہے بیچ میں آ گئے اور یزید نے پھر اس کو سزا سے بچا لیا تھا، یزید نے ان کو سزا سے بچا لیا تھا، ٹھیک ہے. تو کہاں سے شروعات کی؟ آپ دیکھیں انصار کی یہاں سے برائی کی ہے. قوم اذا حضر العصیر رأیتهم حمرا عیونهم كجبر النار، یہ بھی آ چکا ہے، یعنی پی وائی کیوز میں آ چکا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے. ذهبت قریش بالمکارم والعلا واللؤم تحت عمائم الانصاری، یہ بھی آپ کا پی وائی کیوز میں آ چکا ہے. فذروا المعالیہ لستم من اہلها وخذوا مساحیکم بنی نجار. تقریباً میں کہتا ہوں تین میں سے تینوں یا دونوں الگ الگ کر کے یہ آپ کے اس میں آ چکے ہیں پی وائی کیوز میں، ٹھیک ہے. تو کچھ اشعار یاد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے سب کی زندگی میں. میں اشعار تو بہت زیادہ نہیں لاتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں آپ کو کہ جو بندوں کے، کسی بھی بندے کے جو بھی مشہور شاعری ہے، جیسے یہاں پر 2 رائیے لکھے ہوئے ہیں تو ان کو جا کے پڑھ لیں. کل ہم نے عمر بن ربیعہ کا وہ پڑھا تھا امن آل نعام والا، تو میں نے اس کو کہا تھا وہ بھی جا کے پڑھ لینا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا مطلب تھوڑا سا آپ کی جو نالج ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے اگر اس طریقے کا کوئی کوشچن آتا ہے کہ من القائل، اس کا کہنے والا کون ہے، من القائل اس شاعر کا کہنے والا کون ہے، لمن ھذا البیت، ٹھیک ہے، من صاحب ھذا البیت، اس طریقے سے کوئی کوشچن بنتا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے حل کر پائیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فإن رصیدہ الشعری کبیر جدا، تو انہوں نے شاعری کافی کی ہے، کافی شاعری کی ہے. فقط ترک ما یزید علی 157 قصیدۃ شعریہ، 157 شعری قصیدے انہوں نے چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے. یزید علی 57 ٹھیک ہے 100، ٹھیک ہے، اعلیٰ 57 و 100 قصیدۃ شعریہ، تقریباً اتنے قصیدہ شعریہ 157 قصیدۃ شعریہ انہوں نے چھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وَلَهُ دیوان شعری مطبوع جمعت فیہ، اسی طریقے سے ان کا دیوان بھی ہے. اور ہم بات کر رہے تھے کہ مثلث اموی، جو ان کی ٹکڑی ہے، اموی دور کی ٹکڑی، وہ کون سی ہے؟ وہ آپ کی جریر، فرزدق اور اختل ہے. کون ہے آپ کا؟ جریر اور فرزدق اور آپ کا اختل ہے، ٹھیک ہے، جریر اور فرزدق اور اختل ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیں ذهبت قریش بالمکارم والعلا، تو قریش ہی
کس کی؟ انصار کی برائی کر رہے ہیں. تو قریش سے مراد کم سے کم یہ مہاجرین کو کہہ لیں یا پھر قریش کو مطلب مکہ والے کفار مکہ والوں کو لے لیں. تو ذہبت قریش بالمکارم والعلا، سارے فضائل سارے شرفتوں یا بلندگیاں یہ قریش کے حق میں ہیں. واللوم تحت عمائم الانصار، اور یہ انصار کی پگڑیوں کے نیچے ہی ملامت ہے، مطلب کمزوری ہے یا اسی طریقے سے ضعف ہے یا ان کے لیے بدبختی ہے، یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں. فضر المعالیہ، یہ بڑے بڑے کاموں میں کہاں پڑے ہوئے ہو، ان کو چھوڑو، یہ اچھے اچھے کام کرنا چھوڑو، تمہاری اس کی اوقات نہیں ہے. لستم من اہلیہ، تمہاری اس کی اوقات نہیں ہے. وخذوا مساحیکم بنی نجار، اے بنی نجار تم اپنے ہتھوڑے یہ اپنے تھوڑے وغیرہ یا اپنے یہ کھیتی کسانی میں لگو، تم اسی کی اوقات ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے برائی کی ہے. اور میں کہوں گا کہ آپ یہ والا قصیدہ، کیونکہ اس میں دیکھیں تھوڑا ڈسہرٹننگ ہے کیونکہ اس میں انصار کی برائی کی ہے، ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں یزید کو پسند نہیں کرتا، میں بالکل بھی نہیں پسند کرتا، چاہے جو بھی ہو، میں کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہوں، لیکن یزید کو اس وجہ سے کہ انصار کی برائی کی ہے میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہوں. اور بھی بہت ساری چیزیں برائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو دیکھیں. تو یہ ہوا ہمارا کس کے بارے میں؟ اختل کے بارے میں. اختل کے بارے میں موٹی موٹی باتیں. غیاث بن غوث ان کا نام ہے. 18 19 میں دونوں میں سے ایک، دونوں یاد کر لیں، لیکن 18 کی طرف جانا اگر دونوں آپشن میں ہو تو 18 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. کس میں؟ 18 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی طریقے سے 92 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 92 میں کس کے؟ ولید بن عبد الملک کے عہد میں ان کی وفات ہوئی ہے. کس کے؟ ولید بن عبد میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے یاد کر لیا. اور اسی طریقے سے یہ حیرہ میں پیدا ہوئے، جزیرہ فراتیہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور شراب میں کافی مشہور ہیں، شراب کافی پیتے تھے. اور اس طریقے سے ان کے بارے میں ایک سوال یہ بھی بنا ہے جو میرے ٹائم پہ آیا تھا اور میں نے غلط کیا تھا اسے. کانا یجید النظم اذا شرب الخمرہ، ان کے بارے میں آیا اذا شرب الخمرہ، جب یہ شراب پیتے تھے، شراب پی کر بڑے اچھی شاعری کرتے تھے. میں لگا کہ اصل میں ابو نواز پہ، ابو نواز زیادہ ذہن میں پھنسا ہوا تھا کہ شاعر والا وہ شراب والا بندہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کس کے بارے میں تھا؟ کانا یجید النظم لا یجید النظم الا اذا شرب الخمرہ، ٹھیک ہے. لا یجید النظم الا اذا شرب الخمرہ، کہ جب شراب پی کر ہی اچھی شاعری کر پاتے تھے. ان بھائی صاحب کی شاعری تبھی نکلتی تھی جب یہ شراب پی لیتے تھے، ٹھیک ہے. ان بھائی صاحب کی شاعری تبھی نکلتی تھی جب یہ شراب پی لیتے تھے. اور یہ سوال آ چکا ہے اور آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم ان کے دو رائیہ ہیں. پہلا رائیہ جو کہ آپ کے قبیلہ قیس کی مدح میں کہا ہے، قبیلہ قیس کی برائی میں، اور دوسرا رائیہ جو ہے وہ عبد الملک ابن مروان کی برائی، عبد الملک ابن مروان کی مدح میں کہا ہے. عبد الملک ابن مروان نے ان کو اپنا آفیشیل شاعر، بنو امیہ کا آفیشیل شاعر ان کو بنایا. چنانچہ یہ دمشق میں زیادہ رہا کرتے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے خلفائے بنو امیہ دربار کوٹ کے شاعر ان کو مانا جاتا ہے. اور یزید نے ان کے پاس جا کر غالب کی طرح میں بھی، ہاں غالب شاعر میں نے بہت پہلے پڑھا تھا غالب کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے فرزدق کو. کس کو پڑھیں گے ہم؟ فرزدق کو پڑھیں گے. فرزدق کو ہم یہاں دیکھنا چاہیں گے. فرزدق، اب فرزدق اور جریر آ رہے ہیں اور ان کی پیدائش کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے کرنا ہے، بلکہ ان کی وفات کے تعلق سے ان دونوں بھائیوں کی، جریر اور فرزدق کی. تو سب سے پہلے دیکھیں، شاعر عربی بالعصر الاموی، عصر اموی میں شاعر ہیں. نام کیا ہے؟ حمام بن غالب بن صعصع التمیمی. تو حمام یا حمام پڑھیں، غالب بن صعصع. تو غالب کا نام آ گیا نا، تو غالب جو ہے حمام کے ابا ہیں، ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، ابو ہیں، والد ہیں، ٹھیک ہے، پتا ہیں. حمام جو ہیں وہ غالب جو ہے حمام کے ابو ہیں، والد ہیں. حمام بن غالب بن صعصع، اور صعصع جو ہیں ان کے دادا ہیں. اور صعصع کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ مشہور ہے، وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں تو مشہور ہے کیونکہ ان کے دادا کافی بڑے اچھے کام کرتے تھے. تو فرزدق جو ہے، فرزدق ان کا لقب ہے، جیسے اختل ان کا لقب ہے، فرزدق ان کا لقب ہے. 20 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. بہت کچھ ادھر ادھر لکھا ہوا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ چپ سیدھے سادے 20 یاد کر لینا بس. الگ الگ کتابوں میں کچھ بھی ہو، میرے بتانے کی وجہ سے آپ ان کا 20 یاد کر لینا کہ 20 میں ان کی پیدائش ہے. 20 میں ان کی پیدائش ہے، اگر اف یو مطلب ٹرسٹ کر پاؤ آپ مجھ پہ. 20 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر لکھیں وفات کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، 114 اور 110. میں یہ دونوں مانتا ہوں، حالانکہ 112 بھی کہیں ہے، اور بھی کچھ ہیں ادھر ادھر کے. 110 اور 114 کو میں ان دونوں میں سے ایک کو صحیح مانتا ہوں، ان دونوں میں سے ایک کو صحیح مانتا ہوں. اب آپ کو کیا میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ، پچھلی مرتبہ بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جریر اور فرزدق کا جو بھی مانے وہ ایک ہی سال مانے. ایک ہی سال مانے، کیا مانے؟ ایک ہی سال مانے. اگر ماننا ہے فرزدق کا 114 میں وفات ہوئی تو جریر کا بھی مانے کہ 114 میں وفات ہوئی. اگر آپ کو فرزدق کا ماننا ہے کہ 110 میں وفات ہوئی تو جریر کا بھی مانے کہ 110 میں ہی وفات ہوئی ہے. دونوں کا الگ الگ نہیں ماننا ہے، ایک ہی ماننا ہے. کیوں؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ فرزدق کے بعد 40 دن کے بعد جریر کی وفات ہوئی ہے. 40 دن کے بعد، یا کہیں پر تھوڑے آگے پیچھے کچھ اور بھی دن ہے، 40 دن مشہور ہے. 40 دن کے بعد جریر کی وفات ہوئی ہے. مطلب ایک ہی میں تو ہوئی ہوگی نا، الگ الگ نہیں کر سکتے. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کچھ چیزیں سمجھنا ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انڈرسٹینڈنگ بیٹھانا پڑتی ہے.
कि भाई साहब 40 दिन के बाद वो 4 साल बाद तो वफात पा नहीं जाएगा। अगर हम मान लें कि 110 में फरजदक की वफात हुई और 114 में जरीर की वफात हुई, तो फिर 40 दिन वाली बात कहां खत्म हो जाएगी ना। फिर कैसे मानोगे कि 40 दिन बाद ये आपके जरीर भाई की वफात हुई है? तो इसलिए मैं कहता हूं जो भी मानना हो वो दोनों का एक ही माने, दोनों का 110 वफात माने या दोनों की 114 माने। बस हाँ याद रखना है कि पहले अख्तल की वफात हुई, फिर फरजदक की वफात हुई, फिर जरीर की वफात हुई। आपको तरतीब करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे हिसाब से देखें तो 641 में इनकी पैदाइश है ईस्वी हिसाब से, और 732 में इनकी वफात है, 732 में इनकी वफात है। 641 इनका दिया हुआ है, अभी अख्तल का कितना दिया हुआ था? 640। अख्तल का कितना दिया हुआ था? 640 पैदाइश का, तो दोनों याद कर सकते हैं। शाइरुन अरबी मिन शुअराइल असरिल उम्मी मिन अहलिल बसरा, चुनांचे ये बसरा से ताल्लुक रखते हैं। कहां से? बसरा। बसरा इनके बड़ी आइडेंटिटी बतलाता है इनकी। असल में कुछ लोग होते हैं जैसे बसरा का नाम आते ही मेरे जहन में जाहिज फंसने लग जाएंगे, ठीक है, मेरे जहन में जो है अबू कासिम अल आमदी फंसने लग जाएंगे, ये भाई साहब फंसने लग जाएंगे बसरा के नाम से। बसरा का नाम आते ही कि बसरा वाले लोग हैं। तो ये 3 लोग जो हैं मोटे तौर पे हमारे जहन में आ जाते हैं बसरा से ताल्लुक रखने वाले। ये आपके अबू कासिम अल आमदी, फरजदक और जाहिज का नाम भी काफी आता है। तो इस तरीके से बताना ये चाहता हूं, माना ऐसे आ गया कि शाइरुन मिन अहल बसरा, इनके ताल्लुक से सवाल बने हुए हैं इस तरीके से कि शाइरुन मिन अल बसरा, बसरा से शायर है, उम्वी है, वो कौन है बताएं, ठीक है। बहुत ज्यादा हिंट नहीं दिए गए, सिर्फ एक हिंट दिया गया कि बसरा से ताल्लुक रखते हैं। अब ऑप्शन में दे दिया अख्तल, जरीर, ये बसरा तो नहीं है, तो गोया कि फरजदक भाई हमारे बसरा से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी नॉलेज को यूज करके वो सवाल पूछे जाते हैं। मैं उसी पे आपका फोकस कराना चाहता हूं। तो दारमी और तमीमी कबीले तमीम से ताल्लुक रखते हैं। अख्तल किससे ताल्लुक रखते हैं? तगलिब से, जबकि ये दोनों भाई फरजदक और इसी तरीके से जरीर, ये दोनों आपके कबीले तमीम से ताल्लुक रखते हैं। और आता है, हम जानते हैं कि अरब में सारे लोग अपनी जब लड़की की पैदाइश होती थी, सारे लोग लड़की को जिंदा दरगोर नहीं कर दिया करते थे, बल्कि कबीले तमीम वाले जिंदा दरगोर करते थे। चुनांचे कबीले तमीम वाले हैं, आप नीचे वाले पे जाकर देखें यहाँ पर, चुनांचे इनके कबीले वाले ही लड़कियों को दरगोर करते थे। चुनांचे इनके जो दादा हैं सासा, ठीक है, सासा जो तमीम से ताल्लुक रखते हैं, उश्तोहिरा बिइफ्तिदाइल मऊदात, चुनांचे जो इनको जिंदा दरगोर कर दिया जा सकता था, ठीक है। मऊदात का मतलब जिसको जिंदा दरगोर कर दिया गया, लेकिन ये उसके मुस्तकबिल के हिसाब से है, जिसको कहते हैं बेतबारे मा यकून बलागा में अल मजाज मुरसल। तो जिनको जिंदा दरगोर किया जा सकता था कि इनके माँ बाप इनको मारने वाले हैं, इनके माँ बाप इनको दफन करने वाले हैं, तो इनके दादा क्या करते थे? फरजदक के दादा सासा क्या करते थे कि उनके पास जाते थे, भाई साहब अगर तुमसे बेटी नहीं पल रही है तो मुझे दे दो बेटी, मुझे दे दो बेटी, मैं पाल लूंगा, ठीक है, लेकिन मारिए मत इसको। तो इनके बाप ये काम, इनके दादा ये काम करते थे, जो कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, और उसी वजह से मशहूर है। और शायद PYQs में तो नहीं, लेकिन NTA का जो अभ्यास ऐप है ना, अभ्यास ऐप को भी खोल लिया करें आप, अभ्यास ऐप डाउनलोड कर लें, बहुत सारे वहां पर तकरीबन 11-12 मॉक टेस्ट हैं, उसको हल कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, बहुत कुछ याद हो जाएगा। सही है। वो अदरकल इस्लाम काना करीमन जवादन, चुनांचे इस्लाम इन्होंने हासिल किया और करीम जवाद थे, ठीक है, करीम जवाद थे। एक मरतबा इनके बाप इनको लेके हजरत फरजदक के पास आए, फरजदक को लेके, फरजदक के बाप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, फरजदक के बाप फरजदक को लेके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। तो हजरत अली ने उनसे कहा था कि तुम अपने बेटे को कुरान हिफ्ज करा लेना। तो शायद उसी मौके पर इनके जहन में बैठ गया था। फिर हम जानते हैं कि हिजा में मशहूर थे, बहुत गंदी हिजा करते थे, बहुत ज्यादा गंदी हिजा करते थे, जिसकी वजह से इनके बारे में आता है कि हसन ज़ैयात ने बयान किया कि ये यज़कुर औरातिन नास, लोगों की छुपी हुई चीजों की जो बातें नहीं जिक्र करना चाहिए वो बातें जिक्र करते थे। हत्ता यहाँ तक कि एक जवान भी उन शायरी को पढ़ने से शर्माए, एक जवान भी उन शायरी को पढ़ने से शर्माए, इतनी गंदी गंदी हिजा ये करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि जब हिजा से तौबा की तो बाद में इन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया था। तो कहते हैं कि शायद इनके जहन में तब फंस गया हो, जो इनके बाप बचपन में इनको लेके गए थे हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास। तो हजरत अली बिन अबी तालिब ने कहा था इनके बाप से, इसको कुरान हिफ्ज करा देना, पागल को, ठीक है, इसको कुरान हिफ्ज करा देना। चुनांचे उन्होंने बुढ़ापे में जाके कुरान को हिफ्ज कर लिया था। और उस तरीके से भी एक सवाल है कि इनके बारे में आता है कि वो कौन है जिसने हिजा को छोड़ा, फिर उसके बाद तअल्लक़ बिअस्तारिल काबा, काबा के पर्दे पे लटक गया, और उसके बाद उसने कसम खाई कि आज के बाद हिजा नहीं करेगा, वह हाफिज़ल कुरान, कुरान हिफ्ज किया। ये एक सवाल भी फरजदक के ताल्लुक से बन चुका है। इनकी महबूबा का नाम क्या है, ठीक है, वो आप याद कर सकते हैं, जिसको महबूबा का नाम दिया जा सकता है या जिसके ताल्लुक से हिजा की है कहीं ना कहीं आपके जरीर ने। वकानतिन नव्वार, नव्वार जो है, थोड़ा किस्सा देखें, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नव्वार बिनते आयुन, जो कि किसकी बेटी है? आयुन की, जो कि फरजदक के चचा हैं। तो आप देखें कि फरजदक में भी उम्र में बड़े हों, तो फरजदक की कजिन को उनके हवाले कर दिया गया,
कजिन वाले मसले बड़े होते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो कजिन को उनके हवाले कर दिया गया। इनके चचा ने कहा कि तुम जो है इसकी तरबियत करो, कद वल्लतहु अमरहा, तुम इसका जिम्मेदार बन जाओ, मैं भी कहीं चले गए हूँ जिहाद पे या जो भी कहीं पे भी, क्या युज़व्विजहा, और तुम इसकी शादी करा देना किसी आदमी से। अब भाई साहब इनको तो क्या मेरे जिम्मेदारी कर दिया तो मैं ही उससे शादी कर दूंगा, ठीक है, और खुद ही शादी कर ली धोखा देकर तज़व्वजहा खदाअतन, धोखा देकर खुद ही शादी कर ली। ये किया है फरजदक ने, घोटाला, स्कैम, ठीक है, स्कैंडल। वक़द तल्लक़ल फरजदक नव्वार, फिर उसके बाद फरजदक ने तलाक भी दी। अब मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहूँ, मतलब करीबी रिश्तेदारों में अगर शादी करोगे तो वो तलाक वलाक के मसले भी काफी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, काफी कुछ हो जाता है, वो एक यहाँ से दिखता है। क्योंकि फरजदक कितनी उम्र में कुरान हिफ्ज किया, ठीक है, ये सबके पीछे ना पड़ जाया करें कि मैं कभी कहता हूँ कि कुरान हिफ्ज जिसका दिया हो उसके पीछे पड़ा करें। आखिरी उम्र में हिफ्ज किया कुरान, ठीक है, बहुत ज्यादा उम्र में, बिल्कुल तौबा हुआ के बाद। तो जिनका दिया हुआ है कि उसने 8 की उम्र में हिफ्ज किया, उसने 9 की में, उसने 10 की में, उसके 12 की में, उनका याद करें। जिनका नहीं दिया हुआ है उसको ढूंढ के नहीं लाना है। यही तो गलती करते हैं, कितना जाना है डीप में, कितना डीप में नहीं जाना है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, नाम है डिसीजन मेकिंग का, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कितना नहीं पढ़ना, किसको पढ़ना किसको नहीं पढ़ना, बहुत कुछ। सच में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत बड़ा जरिया है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इम्तिहान में तो चेक होती है एग्जाम टाइम में, ठीक है, सेम टाइम एग्जाम टाइम में कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस पे करेंगे, उस पे करेंगे। प्रिपरेशन के दरमियान भी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक होती है कि आप नोट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कोई बनाता है कोई नहीं बनाता, किसी को फायदा होता है नोट बनाने से, किसी को नहीं फायदा होता है, ठीक है। तो पूरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ना आपकी तैयारी में चेक कर ली जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही तो मतलब है, कौन सी किताब उठाना है, कौन सी किताब नहीं उठाना है, कौन सी किताब को ज्यादा अहमियत देना है, कौन सी किताब को ज्यादा अहमियत नहीं देना है, पीवाईक्यूज को कितना मकाम देना है, एमसीक्यूज को कितना मकाम देना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। और इनके दरमियान जो है, तो वही मैंने कहा कि पता लगाएं, सबके पीछे ना पड़ जाएं कि हिफ्ज कब किया है, आखिरी उम्र में हिफ्ज किया है इन्होंने, बस खत्म बात। जिसका डेट दी हुई है कि उसकी आंख चली गई 3 में, तो किसी की 4 में, तो किसी की 5 में, तो वो याद कर लें। जिनकी दी हुई है डेट इस तारीख में या इतनी उम्र में, वो याद कर ले। मैं कराता भी हूं आपको, रिपीट चीजें कराता रहूंगा बार बार, जब आएंगी सारी चीजें बार बार एकदम घुमा दिया करूंगा, ठीक है। कान अल फरजदक, फिर उसके बाद देखें तो कुछ लड़ाइयों के बाद नवार को तलाक दे दी। वकाना वलाकिन्नहु नदिमा अला ततलीक़िही लहा नदमन शदीदा, लेकिन उसको तलाक देने पर इनको काफी अफसोस हुआ था। तो तलाक तो भाई साहब अख्तल ने भी दी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं मोहब्बत किया करते थे, या मतलब याद किया करते थे। इन भाई ने भी तलाक दे दी और फिर शर्मिंदा, तो ठीक है, तलाक देना भी बड़े सोच समझ के देना चाहिए। कान अल फरजदको कसीर अल हिजा, तो फरजदक भी भाई साहब बहुत ज्यादा हिजा किया करते थे। इज़ अन्नहु उश्तुहिरा बिन नकाइज, क्योंकि ये भी नकाइज में मशहूर है। और नकाइज किसके दरमियान हुए? जरीर और फरजदक के दरमियान, बैना जरीर व जरीर और फरजदक के दरमियान, इनके और जरीर के दरमियान। हैसु तबादल हिजा व हुवा व जरीर, चुनांचे जरीर और हिजा ने एक दूसरे से बुराई की, एक दूसरे का तकरीबन आधी सदी का मतलब आता है कि 40 साल तकरीबन ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, एक दूसरे की बुराई करते गए, ठीक है। हत्ता तो उफ़िया, यहाँ तक कि फरजदक की पहले वफात हुई। ये भी पता चलता है, कभी कभी क्या होता है हमें पहले पता चलता है, जैसे हाफिज शौकी और हाफिज इब्राहिम और अहमद शौकी है ना, और 132 में उनकी वफात हुई। तो कुछ वाकयात के जरिए हमें पता चलता है कौन पहले पैदा हुआ, कौन पहले वफात हुई, और उसके बाद में किसकी वफात हुई, ठीक है, किसकी पहले वफात हुई और किसकी बाद में वफात हुई। तो अगर जरीर फरजदक का मरसिया कह रहे हैं, तो किसकी पहले वफात होगी? फरजदक की वफात होगी, फिर उसके बाद जरीर की वफात होगी, ठीक है। तो कुछ चीजें इस तरीके से हमें अंदाजा लगाना होती हैं। तनक्कला बैनल उमरा वल वुलाद यमदहुम, चुनांचे फरजदक ने भी दूसरे इधर उधर शुआरा के पास गए हैं, यानी खुलफा या उमरा के पास, और उनकी मदह करते रहे हैं, और किसी की बुराई की है तो किसी की मदह की है। नज़्ज़मा फी मुअद्दम फ़ुनून अश-शअर अल-मारूफा, चुनांचे शेर की जो अक्सर मारूफ या मशहूर फ़ुनून है उनमें इन्होंने शायरी की है। सबसे मशहूर फ़ख्र, हिजा में तो है ही, जो मैंने ऊपर बताया था, तो फख्र में आते हैं, फिर उसके बाद हिजा में आते हैं, फिर उसके बाद मदह में आते हैं। तो 3 चीजें इनके यहाँ भी पाई जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तो तरतीब के साथ बयान कर दिया है। किसके साथ बयान कर दिया है? सबसे ज्यादा फख्र है, फिर उसके बाद हिजा है, फिर उसके बाद मदी है। चुनांचे इन्होंने भी उम्वी यानी शाम में जो उम्वी खुलफा है उनकी तारीफ की है। लेकिन फर्क क्या है? अख्तल तो बिल्कुल उन्हीं के साथ थे। हमने अभी क्या पढ़ा? कानत अक्सर इकामत ही, या इसी तरीके से कानत
جو ان کی پوری زندگی تھی وہ بلاد میں تھی، بلات الخلفاء والعمراء، ٹھیک ہے. تو اختل تو بالکل سرکاری شاعر تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، کبھی ان کے پاس جاتے تھے کبھی نہیں جاتے تھے، گئے تو برائی، گئے تو اچھائی کر دی، اور کبھی دور ہوئے تو ان کی برائی کر دی. یہ ان کا ایسا مسئلہ تھا. تو لکنہ لم یدم عندہم، لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کی بھی مدد کی ہے، یا اہل بیت کے تعلق سے بھی اچھے اشعار کہے ہیں، جو پورا واقعہ بھی آئے گا، اہل بیت کے تعلق سے بھی انہوں نے اچھے اشعار کہے ہیں. یقول اہل اللغہ، لغویین ان کے بارے میں آتے ہیں، یہ سوال یاد کر لیں. الفرزدق لولا شعر الفرزدق، فرزدق کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر فرزدق کا شعر نہ ہوتا لذهب ثلث اللغہ ثلث العربیہ، تو عربی 1/3 عربی چلی جاتی. مطلب اتنے الفاظ اس میں ہیں، اتنی ووکیبلریز وغیرہ اس میں ذخائر الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اگر فرزدق کی شاعری نہ ہوتی تو 1/3 عربی زبان ختم ہو جاتی، 1/3 عربی زبان آپ کی ختم ہو جاتی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں کا یاد کرنا ہے کہ ان کا کس بادشاہ سے تعلق تھا، کس سے ان کا تعلق تھا. تو یہاں پر آپ یاد کریں گے ان کا تعلق تھا حجاج سے، حجاج سے تعلق تھا. ابھی ہم نے پڑھا اختل کا تعلق کس سے تھا، یزید سے. پھر اس کے بعد کس سے تعلق ہوا، پھر عبد الملک ابن مروان سے. ان کا کس سے تعلق ہوا، ان کا تعلق ہوا آپ کے حجاج سے، ٹھیک ہے. حجاج کے ساتھ رہے ہیں عراق میں، ٹھیک ہے. وکانت فیہ قسوۃ خافہ الفرزدق، چنانچہ ان کی سختی کی وجہ سے فرزدق ان سے ڈرے. ومدحہ بمداح رایا، ڈر کی وجہ سے ان کے قریب ہوئے، ڈر کی وجہ سے، اور اس کی تعریف بھی کی. ونوہ کثیرا بسیرتہ وقضائہ علی الرشوہ والمتردین، ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے فرزدق نے حجاج کی کافی تعریف وغیرہ بھی کی ہے، ان کے فضائل کی، ان کے مسائل کی، ان کے اخلاق وغیرہ کی. وَإِقَامَتِهِ لَمَوَازِينِ الْعَدْلِ، اور کیا کہا ہے کہ انہوں نے انصاف قائم کیا ہے. حجاج نے، حجاج کے بارے میں انصاف قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ. حتیٰ اذا توفی، یہاں تک کہ جب حجاج کی وفات ہوئی تو فرزدق نے ان کا مرثیہ بھی کہا ہے. سمجھ رہے ہیں، مرثیہ بھی کہا ہے. تو جب آدمی نا کسی کے چاپلوسی کرنے لگے یا اس کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو اس کی برائی وغیرہ نظر نہیں آتی ہے، کیا وہ غلط کر رہا ہے، کیا اس کے یہاں کیا چل رہا ہے. تو پھر جب مرثیہ کہا تو آپ کیا کرنا ہے، میں پوائنٹ یہاں پر نوٹس کرانا چاہتا ہوں. یہ سوال ہے کہ کون ہے جس نے حجاج کا مرثیہ کہا ہے ہمارے ان شعراء میں. اختل، فرزدق، جریر، اور ان میں سے آپشن میں بتائیں کون ہے. تو فرزدق ہے. تو انہوں نے کیا کہا، وَمَاتَ الَّذِي يَرْعَى لِلنَّاسِ دِينَهُمْ وَيَضْرِبُ بِالْهِنْدِ رَاسَ الْمُخَالِفِ، ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ ہے جو لوگوں کے ان کی دین کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی مخالف میں ہو تو اس کو سر قلم کر دیتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تعریف بھی اس انداز میں کی ہے. وبعد موت الحجاج، اور حجاج کی موت کے بعد تولا سلیمان ابن عبد الملک الخلافت، چنانچہ حجاج کی موت کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک خلافت پہ آئے، اخذا یتعقب ولات الحجاج وعمالہ، چنانچہ فرزدق جو ہے، جو آپ کے یہ حجاج کے جو اسرے اور ولاد تھے، حجاج کے دوسرے اور وزراء تھے یا منسٹر کہہ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ذمہ داران تھے یا ان کے جو ورکرز تھے، ان کے پاس جانے لگے. اب حجاج سے جو تعلق ختم، حجاج ختم، تو اب ان کے جو چولے چپاٹے تھے ان کے پاس جانے لگے. فانقلب الفرزدق فاخذا فی حجاء الحجاج، اور اسی طریقے سے ایک موقع پر ایسا بھی ہوا ہے کہ مطلب حالات ایسے بھی آئے ہیں کہ انہوں نے حجاج کی برائی بھی کی ہے. حجاج کی برائی بھی، ایسے کیس بنتے ہیں، ایسے کیس بنتے ہیں کہ آدمی کیا کرتا ہے، پہلے مدح کی ہے انہوں نے، پھر اس کے بعد اس کی برائی بھی کی ہے. جیسے میں جانتا ہوں مہدی بشار ابن برد نے مہدی کی یا مہتدی کی جو ہے اس کی مدح بھی کی ہے، اس کی برائی بھی کی ہے. ایسے کیسز آپ بھی اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ایسے کون کون سے کیسز ہیں کہ جہاں پر ایک شاعر نے ایک بندے کی تعریف بھی کی ہے اور اس کی برائی بھی کی ہے. جیسے ایک تو یہی مل گئے ہمارے فرزدق بھائی، انہوں نے حجاج کی تعریف بھی کی ہے اور بیچ میں کہیں نہ کہیں ان کو برائی بھی کی ہے. ونحاز الی قبیلتہ تمیم، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وفد الفرزدق علی سلیمان ابن عبد الملک، جی. پھر اس کے بعد فرزدق جو ہے سلیمان ابن عبد الملک کے پاس بھی آئے، فرزدق جو ہیں آپ کے سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھی آئے. وکان اول من وفد علیہ من خلفاء بنی امیہ، چنانچہ فرزدق، حجاج جو ہے خلیفہ نہیں ہے، حجاج تو ایک چھوٹے عامل ہے، چھوٹے سے علاقے کے، لیکن فرزدق خلیفہ ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں حجاج ہیں سی ایم، اور یہ خلیفہ جس کو ہم بولتے ہیں سلیمان بن عبد الملک ہے، عبد الملک ابن مروان کا نام ہے، وہ ہے پی ایم، ٹھیک ہے. تو فرزدق جو ہے خلیفہ کے پاس، وہ حجاج جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹے سے عامل ہے یا ایک جگہ کے ان کا ذمہ دار بنا دیا گیا تھا، ایک جگہ کا علاقے کا ان کو ذمہ دار بنا دیا گیا تھا. لیکن تو کہہ رہے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک یہ خلفائے بنی امیہ میں جن کے پاس گئے یہ پہلے ہیں،
फरजदक जिनके पास गए, तो इनके यहाँ भी इनकी जिंदगी में भी दो नाम मिलते हैं, किस किस के, हज्जाज के मिलते हैं, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के मिलते हैं। अभी अख्तल के पास भी हमारे दो नाम आए थे, यजीद का आया था, इसी तरीके से अब्दुल मलिक इब्न मरवान का आया था। यजीद का ताल्लुक उन दोनों से और इनका ताल्लुक, फरजदक का ताल्लुक हज्जाज से और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से। मैंने जब हम उमर बिन रबिया को पढ़ रहे थे तभी बताया था कि हमें ये चीज याद करना होगी, और जरीर की भी याद करेंगे इंशाअल्लाह कि उनका ताल्लुक किस किस से था। ठीक है, फ़अस्बह मिन शुअराए बनी उमैया, चुनांचे ये भी बनी उमैया के शुअरा में से हैं। चुनांचे इन्होंने सुलेमान की, यजीद बिन अब्दुल मलिक की तारीफ की है। ये यजीद वो यजीद नहीं है, ये दूसरे यजीद हैं, ये यजीद वो यजीद नहीं है, अख्तल वाले यजीद, ये दूसरे यजीद हैं। चुनांचे इन्होंने सुलेमान और यजीद बिन अब्दुल मलिक की तारीफ की है। अम्मा वलात अल इराक, रही बात इराक के जो वलात हैं, जिम्मेदारान थे, ठीक है, फकाना इदा खाफ बतशहुम व मदहहुम, जब उनसे डर लगता तो डर की वजह से तारीफ करते। ये गोया कि ये हज्जाज के बारे में है, गोया कि हज्जाज के बारे में। रही बात इराक के जिम्मेदारों की, जब उनसे डरता था तब उनकी तारीफ करता था। अम्मा इदा अमीन शर्रहुम हजाहुम, लेकिन जब अब इनसे डर नहीं है, अमीन शर्रहुम, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर उसके बाद उनकी बुराई करता था। ये वाकया दोनों बातें एक दूसरे से खिलाफ लग रही है। हमारे डर की तारीफ तो कर सकती है, तो समझ में आ रहा है, लेकिन मर जाने के बाद फिर रिसा कहना, ये तो डर का गोया कि इनकार किया जा रहा है। नहीं, मैंने मरने के बाद नहीं कहा है, मरने के बाद बिल्कुल भी नहीं बोला है मैंने, ठीक है, आप उस तरतीब से ना देखें। मैंने कहा कि बीच में पहले तारीफ की, फिर उसके बाद उन्होंने बुराई की, फिर उसके बाद मरसिया कहा, ठीक है। तो मरने का वो ना सुने कि मरने के बाद उसने बुराई की है, बल्कि बीच में मसाइल हो गए होंगे, इनकी लड़ाई हो गई होगी, ठीक है। तो पहले तारीफ, फिर उसके बाद जो है बुराई। तो अभी पढ़े ना जो इबारत क्या दी हुई है, मे भी ऐसा हुआ हो कि हज्जाज से इन्होंने कहा, इराक के जो जिम्मेदार थे, हज्जाज इराक का जिम्मेदार था, फकाना इदा खाफा बतशहुम मदहहुम, अगर उनसे डर लगता था तब उनकी तारीफ करते थे। तो जब तक डर लगा कि अभी ये निपटा देगा मुझे, तब तारीफ की, लेकिन जब लगा कि अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा या दूर हो गए कहीं, तो फिर उसके बाद उनकी बुराई करते थे, ठीक है, तब उनकी बुराई करते थे। तो इस चीज को भी आप अपने जहन में रख सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मरने के बाद बुराई की है, मरने के बाद नहीं, बल्कि बीच में, ठीक है। तो आप इस इबारत को देखें, कदिमा हिशाम बिन अब्दुल मलिक, ये किस्सा बड़ा अच्छा है, यहाँ से सवाल बनते हैं अलग अलग अंदाज के, बड़ा दिलचस्प है, बड़े अच्छा लगता है एग्जाम वालों को ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। कदिमा हिशाम बिन अब्दुल मलिक लिल हज बिरुफ़क़त हाशियत ही, एक मरतबा अपने पूरे लश्कर के साथ हिशाम बिन अब्दुल मलिक खलीफा हैं, ये कहाँ पर आए, हज के लिए आए। किसके लिए आए, हज के लिए आए। वक़त कान माहुम शायर अरबी अल फरजदक, और उनके साथ अरबी शायर फरजदक भी थे, यानी हिशाम बिन अब्दुल मलिक के साथ थे। वकान अल बैतुल हराम मुक्तदन बिल हजीज फी तिल्का सना, काफी भीड़ थी उस साल, काफी लोग आ गए थे, कोरोना के बाद अचानक खुल जाए तो काफी भीड़ हो जाए, ठीक है। तो मुक्तदन बिल हजीज, काफी हज्जाज लोग आए थे। वलम युफ्सह लहुल मजाल, निकलने की जगह नहीं थी तवाफ की, तवाफ कैसे करें, ठीक है, किसके लिए, हिशाम बिन अब्दुल मलिक के लिए। फजलब लहू मुत्तकान यंतज़िर, तो उसने कहा चलो ठीक है, आराम करते हैं, इन लोगों को हज ये तवाफ कर लेने दें, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इधर बैठ लेता हूँ। यंतज़िर दौरहू, तो वो इंतजार करने लगा, मेरी बारी आएगी, मैं फिर अपना तवाफ कर लूंगा। वइंदमा क़दिमल इमाम, लेकिन उसने क्या देखा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या देखते हैं कि इल्म वाले की क्या इज्जत होती है, पैसे वाले की वो इज्जत नहीं होती है, ओहदे वाले की। वइंदमा क़दिमल इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब इबादत गुजारों की जीनत, ठीक है, इबादत गुजारों की जीनत, आज असल में इनके ताल्लुक से एक तकरीर सुन रहा था तारिक जमील की, तो इबादत गुजारों की जीनत जो है, या इबादत ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या है, अली बिन हुसैन। ये याद रखना, यहाँ से सवाल बनता है, यहाँ से नाम में इनके अली बिन हुसैन, कौन है ये, हजरत अली बिन अबी तालिब जो खलीफा हैं, चौथे खलीफा, उनके पोते हैं, उनके पोते अली बिन हुसैन बिन अली, ठीक है। आप म्यूट करें जिसका अनम्यूट है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, बस कुछ टाइम जा रहा है हमारा, सवाल करेंगे, ठीक है। तो हजरत अली बिन अबी तालिब के बेटे हैं ये, ठीक है, पोते हैं ये, कौन है, पोते हैं, उनके बेटे हुसैन के बेटे हैं, अली नाम है इनका, अली बिन हुसैन। अपने अच्छे से बांध लेना, ये सवाल बन चुका है कि किसके बारे में ये अशार कहे गए, हुसैन बिन अली, अली बिन अबी तालिब, ठीक है, अली बिन हसन, अली बिन हुसैन, ऐसे करके सवाल बन चुका है, तो इसलिए अच्छे से याद कर लें। फिर उसके बाद जब तवाफ के लिए आते हैं एक इमाम, एक इबादत गुजार, एक आलिम आते हैं, इन शक्कत लहू सुफूफुन नास, लोगों ने अपनी सफ़े खाली कर दी, छट गए लोग, हत्ता अदरकल हजर अस्वद, यहाँ तक कि वह हजर अस्वद के पास गए, मैं भी उसको चूमा। फसारत हफीज़तु हिशाम व अगादहु मा फ़अलतहुल हजीज अली बिन हुसैन, चुनांचे इसको बड़ा जेलसी फील हुई, कह सकते हैं, गुस्सा आ गया। हफीज़तो जो अंदर की ईगो कहते हैं ना, उसकी ईगो बड़ी हट हुई, उसकी ईगो हट हुई, यार ये मेरे साथ तो कुछ नहीं किया और ये इनके साथ क्या कर दिया। तो वो जानते थे अली बिन हुसैन को। देखें अभी जो अंदाज है मैं समझाना चाहूंगा, हमेशा के लिए याद कर लेना इसको। अली बिन हुसैन, वो अली बिन हुसैन को जानते थे,
لیکن انہوں نے اس کو کیا بولتے تجاہل عارفانہ کہا, یا یہ کہہ سکتے تجاہل تکبرانہ. ٹھیک ہے, تجاہل تکبرانہ, تکبر کے انداز میں کہتے ہیں یہ کون ہے بھائی, یہ کون ہے. فسئل ہشام بن عبد الملک من ھذا, تو ہشام بن عبد الملک نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا, فرزدق بھی ساتھ میں تھے, من ھذا, یہ کون ہے, مطلب حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں نا, یہ کون ہے بھائی صاحب, یہ کون آ گیا. فاجابہ الشاعر العربی, فرزدق نے کہا اچھا کون آ گیا. فاجابہ الشاعر العربی, فرزدق نے کہا ھذا القصیدہ, اور یہ قصیدہ سب سے بہترین قصیدہ مانا جاتا ہے فرزدق کا, جس میں انہوں نے اہل بیت کی, یعنی اہل بیت علی بن حسین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور گھر والوں کی تعریف کی ہے. ھذا الذی تعرف البطحاء وتأتہ, یہ کون ہے, اچھا پوچھ رہے ہو کون ہے, یہ تو وہ ہے. ھذا الذی تعرف البطحاء وتأتہ, جو تو پورا چل کے آیا نا, پورا بطحا پوری زمین جو چل کے آیا ہے, ایک ایک بندہ اس کو جانتا ہے, ان کو جانتا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم, یہ پورا خانہ کعبہ ان کو جانتا ہے, یہ حرام کا علاقہ پورا ان کو جانتا ہے, اور حرام کے علاوہ جو حل ہے وہ سب کے سب ان کو جانتے ہیں. تو کہہ رہا ہے یہ کون ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہشام بن عبد الملک میں بھی اس کے اندر تکبر و کبر تھا. اگر آپ دیکھیں گے علماء کی زندگی وغیرہ, کافی واقعات ان کے عجیب عجیب طریقے کے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک واقعہ کچھ ایسا ملتا ہے کہ زین العابدین کو شاید آفر کیا, یا کسی اور کو آفر کیا کہ تم یہ کیوں اتنے غریبی میں رہتے ہو, تم یہ لے لو. انہوں نے کہا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کون سے عابد یا گزار ہیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, مجھے مانگنا ہوگا تو اللہ سے مانگوں گا. جب میں اللہ سے ہی نہیں مانگتا, مطلب مجھے اتنی ہرس نہیں ہے, مجھے نہیں چاہیے دنیا, جب دنیا کو میں اللہ سے نہیں مانگتا, میں تجھ سے کیا مانگوں گا. تو میں بھی اس طریقے کے بہت سارے واقعات جو ہیں ہشام بھائی کے ہیں, ہشام بھائی کے اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں. کان الفرزدق معروفا بفخرہ, چنانچہ فرزدق جو ہے اپنے فخر میں کافی معروف تھے. میں نے بتایا تھا ہجا کے ساتھ فخر میں کافی معروف ہیں یہ بھائی. چنانچہ ابھی ہم نے ترتیب دیکھی, انہوں نے ترتیب بتائی, پہلے فخر میں مشہور, پھر اس کے بعد ہجا میں مشہور, پھر اس کے بعد مدح میں بھی مشہور ہیں. یہ تین چیزیں ان کی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, فخر, ہجا, مدح. اس کے علاوہ ہم نے اختل کو کیا دیکھا تھا, ان کی بھی تین چیزیں بیان کی گئی تھیں. ان کی پہلی مدح بیان کی گئی, اس کے بعد جو ہے آپ کا ہجا بیان کی گئی, اسی طریقے سے شرب الخمرہ بھی ان کا بیان کیا گیا تھا. کیا بیان کیا گیا تھا ان کا, کہ وہ شراب پینے والے تھے, وہ بھی ان کا بیان کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, کان الفرزدق معروفا بفخرہ, چنانچہ فرزدق جو ہیں اپنے فخر میں سے معروف تھے. چنانچہ ان کے الفاظ جو ہیں ایسے آتے تھے کہ جہاں پر یہ اپنے آپ کی تعریف کرتے تھے, اپنے نسب کی تعریف کرتے تھے. چنانچہ اس انداز کے, اس سیاق میں, یعنی فخریہ شاعری میں, چنانچہ ان کی سب سے مشہور شاعری وہ ہے عندما یخاطب الشاعر, جب یہ جریر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شاعری کرتے ہیں, ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمہ اعز واطول, کہ وہ اللہ جس نے آسمان کو قائم کیا ہے, اس نے ہمارے لیے ایسے گھر بنائے جو بہت, جس کے ستون یا جس کی بنیادیں بہت عزت والی, بہت لمبی لمبی ہیں. بیتا بناہ لنا الملیک وما بنا حکم السماء فانہ لا ينتقل. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے تو یہ والا شعر بھی, یہ والا قصیدہ بھی ان کا مشہور ہے, یہاں تک کہ یونیورسٹیز میں ٹرانسلیشن کرایا جاتا ہے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا, اگر آپ ایم اے میں پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ کے جو قصیدے آپ کے ایم اے کے سلیبس میں شامل ہیں, ان قصائد کو پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے, ان قصائد کو آپ پڑھ لیں, بہت فائدہ ہوگا. اور آج کی ہماری آخری سلائیڈ ہے, جریر رہ گئے, اس کو ہم دیکھیں گے, کل دیکھیں گے اگر کچھ بنے گا کل, یا اسی طریقے سے کچھ بھی, کیونکہ تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پڑھ لیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہو جائے گی. قال بعض النقاد, چنانچہ بعض نقاد نے کہا الفرزدق ينحت من صخر وجریر يغرف من بحر, فرزدق سو پتھر سے تراش تراش کے شاعری کرتے ہیں. پتھر سے تراش کا مطلب ان کی شاعری میں, یہ سمجھیں گے مطلب کیا ہے اس کا, ان کی شاعری میں صلابت ہوتی ہے, تھوڑا ٹھوس پنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا ہارڈ پنا ہوتا ہے, ہارڈنیس پائی جاتی ہے, میں کہہ سکتا ہوں بس ہارڈنیس, تھوڑا سخت پنا, تھوڑا صلابتن ہوتی ہے, تھوڑی سختی ہوتی ہے. وہ ہے کہ فخر میں, فخریہ شاعری کرنے والا سختی کرے گا ہی. ٹھیک ہے, تو الفرزدق ينحت من صخر, یہ تو پتھر سے تراش تراش کے شاعری کرتے ہیں. وجریر يغرف من بحر, جریر موتیوں سے چن چن کے شاعری کرتے ہیں. یعنی گویا کہ جریر کی جو موتی کو اکثر ہم تشبیہ دیتے ہیں نرمی کے ساتھ, تو گویا کہ ان کی شاعری اس طریقے کی ہوتی ہے, تھوڑی ڈھیلی شاعری ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ ہے کس کا قول, یہ آپ کا اختل نے کہا ہے. یہ کس نے کہا ہے, اختل نے کہا ہے. اس چیز کو یاد کریں. پھر اس کے بعد ایسے ایسے کوشچن بنتے رہے ہیں کہ الفرزدق ينحت من صخر, یا ایسے کی شاعر امی ينحت من صخر, ان کے بارے میں کہا گیا یہ کون ہے, یا ایسے سوال بھی بنے ہیں یغرف من بحر, یہ کون ہے. تو دونوں کو یاد کرنا, ينحت من صخر فرزدق کے بارے میں, یغرف من بحر یہ جو ہے آپ کا جریر کے بارے میں. اور کہا کس نے ہے, اختل نے کہا ہے. کب کہا ہے, وہ تبھی کہا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ اختل کے پاس پوچھنے گئے, یہ لوگ بتائیں بھائی صاحب جریر بڑا ہے یا اختل, فرزدق بڑا ہے, فرزدق اچھا ہے یا جریر بڑا ہے. ان کے دونوں کے گروپ والے گئے تو فرزدق نے, تو اختل نے یہ بات کہہ دی.
ٹھیک ہے. تو اختل نے یہ بات کہہ دی. باقی اس کو تو ہم پڑھ چکے. لغویین نے کہا لو ضاع شعر الفرزدق، اگر فرزدق کا شعر ضائع ہو جاتا یعنی فرزدق کے شعر میں کچھ نہ ملتا ہم کو، تو عربی آدھی 1/3 جو ہے ثلث اللغہ العربیہ 1/3 عربی زبان چلی جاتی. ویروا، اور دیکھیں یہاں سے سوال بن چکا ہے، یروا ان الفرزدق فی آخر ایامہ، میں بتانا چاہوں گا ہجا میں کافی گندی تھی ان کی، کافی گندی، مقدع، بہت گندی ہجا کرتے تھے. اسی طریقے سے اختل کی ہجا گندی نہیں تھی، اختل کی ہجا بالکل بھی گندی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اختل کی ہجا بالکل بھی گندی نہیں تھی، لیکن ان بھائی صاحب کی سب سے گندی ہجا تھی. گندی مطلب فحش، جو بھی میں نے بتایا کہ جوان بھی اس شاعری کو پڑھنے سے شرما جائے. حضرت زیات نے جو عبارت لکھی ہے، تو آخری عمر میں جب اتنا گندا کیا، اتنا گندا گند مچائی انہوں نے، یعنی اتنا برا کیا، تو جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ توبہ کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے. توبہ والوں کو میں نے بتایا عمر بن ربیعہ نے بھی توبہ کی. ٹھیک ہے، عمر بن ربیعہ نے اپنی غزل سے توبہ کی، فرزدق اپنی ہجا سے توبہ کریں گے، ابن عبد ربہ جو ہے انہوں نے اپنی غزل سے توبہ کی. تو یہ پوائنٹ یہ تینوں لکھ لینا. ٹھیک ہے، یربا ان الفرزدق فی آخر ایامہ، اور فرزدق نے روایت کیا جاتا ہے کہ اپنی آخری عمر میں تعلق باستار الکعبہ، کعبہ کے پردوں سے چمٹ گئے، کعبہ سے چمٹ کے رونے لگے. ٹھیک ہے، اور وعہد علی اللہ، اور اللہ سے وعدہ کیا علی ترک الحجا والقذف، میں ہجا کو چھوڑ دوں گا. ہم اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑیں، اللہ سے مل کے، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے مل کے، اللہ سے مل کے چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں. وقید نفسہ بقید، اور انہوں نے اپنے آپ پر یہ لازم قرار دے دیا اور قسم کھائی کہ اللہ یفکہ حتی یحفظ القرآن، کی جو ہے اس خانے کعبہ سے دور نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قرآن کو حفظ کر لیں گے. تو انہوں نے حجاب کو چھوڑا، اور اس طریقے کا سوال یہ والی عبارت یوز کر کے سوال بن چکا ہے، اس کو اچھے سے یاد کریں گے. چنانچہ انہوں نے قرآن حفظ کیا. تو یہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کس نے قرآن حفظ کیا ہے. ایسا کوئی کوشچن بنا تھا کہ من بین المذکورین من حفظ القرآن، من حفظ القرآن من بین المذکورین، نیچے دیے گئے لوگوں میں سے کس نے قرآن حفظ کیا، تو اس میں سے آپ کا فرزدق کا نام آیا تھا. ٹھیک ہے، فرزدق کا نام آیا تھا. تو فی سنۃ 110 میں ان کی وفات ہوئی ہے. وفات کے تعلق سے میں نے بتا دیا، چاہے 110 یاد کریں، 114 یاد کریں، لیکن جریر اور فرزدق کا دونوں کا ایک ہی یاد کریں. وکانت وفاتہ فی منطقۃ البصرہ، اور ان کی وفات بصرہ میں تھی، تو بصرہ میں پیدا ہوئی، بصرہ میں ان کی وفات ہوئی. جاہز کا بھی ہے بصرہ میں پیدا ہوئی، بصرہ میں وفات ہوئی. ابو قاسم العامدی کا بھی ہے کہ بصرہ میں پیدا ہوئے اور بصرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. تینوں کا آپ لکھ سکتے ہیں. وقال جریر، اور جریر نے ان کے بارے میں کہا وہ ایضا، شاید کسی نے معروف الرصافی کا بھی لکھا ہے کیا، معروف الرصافی کے بارے میں بھی ایسا ہے کہ بصرہ میں پیدا ہوئے، بصرہ میں وفات ہوئی. وقال جریر، اور جریر نے کہا، اور جو مرثیہ کہا تھا نا ان کا، جو مرثیہ کہا تھا تو وہ شعر تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا، اطفأ موت الفرزدق جمرتی. ٹھیک ہے، وَأَسَالَ عبرتی وَقَرَّبَ مَنِيَّتِي، ہمارے آس پاس جو ہمارے دوست کا انتقال ہو جاتا ہے نا، یا جس سے ہم ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس سے ہم اٹیچڈ ہوتے ہیں، تب ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے یار ہم کر کیا رہے تھے، کیا چل رہی تھی دنیا، اس دنیا میں تھا ہی کیا. تو جریر نے کہا اطفأ موت الفرزدق جمرتی، جو میرا ہمیشہ شعلہ بھڑکا رہتا نا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ برائی کرنا وہ گناہ، یہ سب گناہ، تم لیکن فرزدق کی موت نے نا میرا سارے شعلے سارے مطلب بجھا دی، میری آگ، میرے اندر کی آگ بجھا دی، جو غلط کرنے کی، گناہ کرنے کی جو آگ تھی میرے اندر نا، وہ سب بجھا دی. وَأَسَالَ عبرتی، مجھے رلایا اس کی موت نے، وَقَرَّبَ مَنِيَّتِي، اور میری موت کو مجھ سے قریب کر دیا، یاد دلا دیا. اور کچھ 40 دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی، کل 40 ڈیز کے بعد ان کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ یاد کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ لاسٹ سلائیڈ ہے اور اس کے بعد جریر کا ہے، تو اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، بھکت شیما، حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں بھی تھے، بیمار تھے، بچے تھے، اس لیے یزید کی فوج نے ان کو چھوڑ دیا، علی بن حسین. ٹھیک ہے، عباسی شاعر نے بھی توبہ کی. کون سے والے ہیں عباسی شاعر؟ عباسی شاعر جنہوں نے توبہ کی وہ کون ہے؟ ہذا یکفی. ٹھیک ہے، عباسی شاعر کون ہیں جنہوں نے توبہ کی؟ جی کوئی کوشچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ آواز اوپن کر کے. کیا ہوا، کیسے شانتی مچا رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ فرزدق کی موت سے اثر ہو گیا کیا؟ سر پھر کل کلاس ہوگی کیا؟ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، میں اعلان کروں گا، مطلب بتا دوں گا 10 کے آس پاس. آپ لوگ آ جائیں گے، آپ بتائیں. جی لیکن تھوڑا لیٹ رکھیے گا، جیسے 10 بجے میری کلاس ہے. اچھا، اصل میں کل کیا سوچ رہا تھا نا، کل کا میں یہ سوچ رہا تھا میں یوٹیوب پہ لائیو آؤں گا، جیسے اس طرح کے جو کوشچن ہیں کافی اب تو بچے پوچھنا چاہ رہے ہیں، خاص کر ابھی تو کافی کوشچن ہے لوگوں کے پاس، یہ کیسے تیاری کریں، یہ کیا پڑھیں، وہ کیا پڑھیں، وہ کیا پڑھیں. تو میں کل یوٹیوب پہ لائیو جانے کی سوچ رہا ہوں، یوٹیوب پہ لائیو جاؤں گا انشاءاللہ، جہاں پہ مطلب آپ لوگ بھی جوائن کرنا کل. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن ہو تو یوٹیوب پہ انشاءاللہ بتائیں گے، تاکہ اور جو ہماری پبلک اور جنرل پبلک ہے وہ لوگ بھی
چیزوں کو سن سکے, سمجھ سکے. ہذا وقت مناسب. کس کا مناسب وقت ہے؟ کل کے لیے کلاس کا. یس سر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے کل کہا تھا کہ کوئی نوٹس ہیں جو آپ بھیجیں گے گروپ میں. ہاں وہی تو کہتا ہوں, آپ لوگ میں سے تو کوئی یاد کرتا نہیں ہے. میں نے آج گروپ میں لکھا تھا حرب القادسیہ اور پھر اس کی بہن کا نام کیا ہے, بسینہ کی. مجھے یاد دلاتے میں بھیجتا اسماء کاملہ. حالانکہ ٹیلی گرام چینل پہ میرے جو اس طرح کے جو پبلک نوٹ ہیں وہ سارے کے سارے ٹیلی گرام چینل پہ موجود ہیں. اگر آپ لوگ ٹیلی گرام کو اچھے طریقے سے یوز کرنا سیکھیں, کسی بھی گروپ میں ہوئے نا, تو آپ ایک مرتبہ کیا کریں, چیک کر لیں کچھ چیزوں کو کہ اس میں کیا کیا نوٹ پڑے ہوئے ہیں. اکثر ٹیلی گرام چینل پہ بہت کچھ نوٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, بہت نوٹ ہے میرے اس پہ, میرے چینل پہ سارے کافی کچھ شیئر کیا ہوا ہے میں نے. وہاں جا کے دیکھیں کیا کیا دیا ہوا ہے میں نے, تو بہت کچھ مل جائے گا آپ کو. جو بھی اس طرح کے شارٹ نوٹ میں نے بنائے تھے وہ وہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اسماء کاملہ کا وعدہ کیا تھا, مجھے یاد آ گیا, ابھی آپ نے یاد دلایا. لیکن گروپ میں تو آپ کو بس 9 بجے اور 10 بجے ہی کرنا تھا. وہاں یاد دلاتے تو میں بھیج دیتا فوراً. سر آج یاد دلائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اقرا جان, آپ ہیں میرے ساتھ, ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت؟ جی الحمدللہ سر. یس سر آئی ایم ہیئر. ٹھیک ٹھیک. صحیح چل رہا ہے سب کچھ, سمجھ میں آ رہی چیزیں؟ یس بالکل. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. امینہ. جی بولیے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب صحیح چل رہا ہے, تیاری وغیرہ؟ جی ہاں. چلیے, تو کوئی کوشچن ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس؟ سر اختل کے بارے میں جو واقعہ ہے کہ اس نے جو مطلب ہی جو کیا تھا جویل سے کہا گیا, اس میں کہ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت نے جو ہے تشبیب کے کچھ اشعار کہے برملہ بنت. جی جی بالکل, مطلب یزید کی بہن کے بارے میں عبد الرحمن بن ٹھیک ہے, وہی حسان بن ثابت جو ہیں, عبد الرحمن بن حسان بن ثابت جو ہیں, حسان بن ثابت کے بیٹے, جو ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹے ہوئے ان سے سیرین سے. تو عبد الرحمن نے جو ہے برائی کی یزید کی بہن کی, تو اس کی وجہ سے, چونکہ عبد الرحمن جو ہیں انصاری ہیں, انصار میں سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یزید نے کروایا. یہ بالکل صحیح بات ہے, آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ یزید نے کیوں کروایا, یزید نے کیوں برائی کروائی. تو اس لیے کرائی کیونکہ وہ عبد الرحمن کے ان کی بہن کو چھیڑا تھا, ان کی بہن سے شاعری وغیرہ یا کچھ کیا تھا, اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی جی, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء. کل میں نے پڑھا تھا کہیں پہ ینحت فی الصخر ویرغف فی البحر, یہ جو آپ نے بولا, یہ مالک بن اختل نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں نے ایسے ان دونوں کو پایا, تو پھر اس نے ایسا کہا کہ وہ ایسے اصل میں ہے شاعر. اچھا, مالک بن اختل مطلب اختل کے بیٹے؟ جی جی, اس نے ہی نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے ان کو. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ایسا کچھ ہے کہ اختل نے بھیجا, جا کے خود نہیں گئے, پھر جا کہا کسی کو کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ. لیکن مسئلہ کیا ہے نا کہ پی وائی کیوز میں ایسا بن چکا ہے, بہت ساری جگہوں پہ ایسا آ چکا ہے کہ انہوں نے اختل کے قول ہے, یہ بہت سارے نوٹس وغیرہ میں, یہ کتابوں میں موجود بھی, ایسا بھی موجود ہے, یہ اختل کا کلام ہے, یہ ایسا یوز کیا ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں مطلب ذہن میں تو رکھ لینا چاہیے. حالانکہ ڈیٹیل واقعے کی یہ ہے, ڈیٹیل واقعہ لا سکتے تھے وہ, شاید حسن زیاد نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے, کسی اور کتاب میں ڈیٹیل میں ہوگا کہ اختل خود نہیں گئے تھے, اس نے کسی اور کو بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ یہ کیسی شاعری کرتا ہے, یا ان دونوں کی شاعری کیسی ہے, تو کچھ نے آ کے بتایا کہ ایسا ایسا کرتا ہے. پھر اختل نے جب یہ سنا تو کہا کہ اچھا جو یہ کرتا ہے وہ بڑا شاعر ہے, یعنی ینحت من صخر جو کرتا ہے وہ بڑا شاعر ہے, یعنی فرزدق کو انہوں نے فوقیت دی. سر شاید ابو الحتیہ نے توبہ کی تھی, ابو الحتیہ, ابو العطاہیہ, ہاں ابو العطاہیہ تو توبہ کی تھی نا, ہاں وہ بھی غزلیہ شاعری کرتے تھے پہلے, بالکل ابو العطاہیہ وہ بھی غزلیہ شاعری کرتے تھے. اس کے بعد وہ پھر بہت شاعری انہوں نے کس میں کی, معیزت میں کی, زہد میں کی, جس کی وجہ سے وہ مشہور بھی ہو گئے. شاعر الواز و زہد بھی ان کو کہا جاتا ہے, ابو العطاہیہ کو. اسی طریقے سے سیم کیس کہیں نہ کہیں ہمارا ابن عبد ربیہ کا بھی ہے. سیم کیس کس کا ہے, ہمارا ابن عبد ربیہ کا بھی ہے. وہ ابن عبد ربیہ جنہوں نے اس کے انداز میں جو پہلے غزلیہ شاعری کرتے تھے جوانی کے عالم میں,
کس میں؟ جوانی کے عالم میں. پھر اس کے بعد انہوں نے ان غزلیہ شاعری کو سیم انداز میں، یعنی ان کا معارضہ کیا، اسی بحر اور اسی قافیے میں معارضہ کیا، اسی بحر اور اسی قافیے میں انہوں نے زہد اور وعظ نصیحت کے یا اسی طریقے سے اچھی اچھی چیزوں کی شاعری کی ہے، جن کو ممحصات کہا جاتا ہے. ممحصات کا مطلب کاٹ چھانٹ کر یہ، یا اسی طریقے سے چنیدہ، جن کو کاٹ چھانٹ کر لایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی جی استاد صحیح بات ہے. سر میں نے کل یہ بھی پڑھا تھا جمیل بسینہ کے بارے میں کہ اس کو پہلے بسینہ سے پہلے اس کے بہن سے محبت تھی. جی جی بالکل، کل بات آئی تھی، اس کی بہن سے پہلے محبت تھی، ام الجسیر جن کا نام ہے. ٹھیک ہے، ام الجسیر ان کا نام ہے. آپ دیکھیں میں بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوتا ہے گروپ وغیرہ کا. میں نے تو اپنی تیاری کے لیے گروپ بنایا تھا، میں ابھی ذکر نہیں کرتا، پہلے جب بتاتا تو میں ذکر کرتا تھا. میں نے اپنا خود گروپ بنایا تھا. ٹھیک ہے، اور گروپ میں میرے مطلب لوگ ایسے جوڑتے تھے، بھائی صاحب ایڈمن ہیں، یہ تیاری کراتے ہیں، یہ ایک لڑکا تیاری کرتا ہے، یہ وہ ایسے کر کے. تو میں نے اپنا خود گروپ بنایا تھا. آپ کو تو بنے بنے گروپ مل رہے ہیں، وہاں پہ ڈسکشن کریں نا، جو بھی ڈاؤٹ ہے ڈسکشن کریں. جی استاد صحیح بات ہے. ہاں، بہت اور اچھا اگر پلیٹ فارم، بہت اچھا واللہ. ڈسکشن ہمارے پاس ہے. اس کے بعد جو ہے آپ اپنے تھوڑا پلیٹ فارم چھوٹے 10 آدمی کر کے، 4 آدمی کر کے، لڑکیاں اپنے 4-5 آدمی کر کے، یا عورتیں کر کے، ٹھیک ہے، لڑکیاں کر کے، مطلب فیمیلز الگ بنا سکتی ہیں، یا پھر آپ لڑکے سب ملا کے بنا سکتے ہیں جس میں کچھ اسپیشل ڈسکشن ہو. یہ بہت فائدہ ہوتا ہے گروپ میں نا. ایکٹیو جو ہے آپ کی شرکت ہونا چاہیے بالکل. اور یہ ہمیشہ بولتا تھا میں، اس ٹائم ٹیلی گرام کی ہمیں اتنی پتہ نہیں تھی، جانکاری نہیں تھی، تو ہم جو ہے اس ٹائم پہ کیا یوز کرتے تھے؟ واٹس ایپ یوز کرتے تھے. واٹس ایپ گروپ میں کوشچن بنواتا تھا، 10 کوشچن بنواتا تھا، 5 کوشچن بنواتا تھا، اور لوگ کرتے بھی تھے کیونکہ میں نے پوری ذمہ داری لی ہوئی تھی. میں اصل میں کیا ہوتا ہے، میرے ذہن میں کیا چلتا ہے، میں اگر کچھ پڑھ رہا ہوں تو کوشچن بنانے کی میری انسٹنکٹ جو اندر سے نکلتا تھا، کوشچن بناؤ بھائی صاحب، یہ نئی چیز لگ رہی ہے، ان کے ساتھ شیئر کرو، پوچھو ان سے، یہ سوال پوچھو. تو میں کیا کرتا تھا، ہارڈ چیزیں اکٹھی کر کے، سملیٹیز اکٹھی کر کے، سملیٹی جو میں بتاتا ہوں کہ یہ یکساں چیزیں ہیں، جیسے اس کے باپ کی تب وفات ہوئی، اس کی تب ہوئی، اس کی تب ہوئی، اس کی تب ہوئی، اس نے آنکھ تب کھوئی، اس نے آنکھ تب کھوئی، اس نے حفظ تب کیا، اس نے تب کیا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، جو یکساں چیزیں کبھی کبھی میں بتلاتا ہوں. تو اسی طرح کی چیزیں میں اکٹھی کر کے، یا یکساں کتابیں ہوتی ہیں کبھی کبھی، سیم نام کی کتاب، النقد الادبی فی النقد الادبی، النقد الادبی الحدیث. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو ہے میں کوشچن بناتا تھا، میں بھی ڈالتا تھا. اور جب میں ایکٹیو تھا گروپ میں ایز اے ایڈمن، تو بہت زیادہ کوشچن بنواتا تھا. وہ گروپ سچ میں بہت کچھ اس میں پڑا ہوا تھا. لیکن آج کے ٹائم پہ ہم سے ٹیلی گرام تک یوز نہیں کرنا آتا، جو ٹیلی گرام نعمت ہے ہمارے لیے، نعمت، جہاں پہ کوشچن ایک الگ انداز میں ہم بنا سکتے ہیں. لوگ گروپ میں شامل ہو جائیں گے، یہ سمجھیں گے پتہ نہیں کون بھیج دے گا. بھائی صاحب وہ بھی تیاری کر رہے ہیں، جن کا گروپ ہے نا جی، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ ان کو ٹیچر نہ سمجھیں کہ وہ آپ کو کوشچن دیتے رہیں گے آج کے ٹائم پہ میری طرح کہ میں آپ کو کوشچن دیتا ہوں اپنے ٹیسٹ سیریز وغیرہ میں. آپ جہاں گروپ میں گئے ہیں تو وہاں پہ جو بھی چیزیں آپ کا ایڈمن جو کہہ رہا ہے وہ کرنے کو وہ کریے. کوئی کوشچن بنانے کو کہہ رہا ہے تو 5 کوشچن بنائیے دن میں اگر پڑھ رہے ہو، ورنہ پڑھ نہیں رہے ہو آپ. حقیقت بات ہے، کوئی محنت سے پڑھے گا نا، اس کے لیے 10 کوشچن بنانا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. کیوں ایسا کیا ہوتا تھا، مجھے کیا لگتا تھا میں بتاؤں. میں نے آج اگر صبح سے پڑھنا شروع کیا 10 بجے سے 8 بجے سے صبح میں، اور میں نے 1 گھنٹہ پڑھا، 1-2 کوشچن تو میرے ذہن میں آ ہی جائے گا نا کہ یہ نئی چیز لگی، عجیب سی چیز لگی جو شاید دوسروں کو پتہ نہ ہو، چلیں یہ کوشچن پوچھ لیتے ہیں گروپ میں، پوچھ لیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم 4-5 گھنٹہ اگر پڑھیں گے تو کوشچن مل جائیں گے، نہیں مل جائیں گے 5 یا 10 کوشچن. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا اچھا بنانا ہے، یہ مذاکرے کا ماحول بنانا ہے. ٹھیک ہے، مذاکرے کا ماحول بنائیں. جی بالکل صحیح، اس طرح زیادہ یاد رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور کوئی کوشچن ہے؟ بشرا آپ، عبد المالک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، خیریت؟ جی بتائیں. جی الحمدللہ. جو زہیر بن ابی سلمہ ہے نا، ان کا مطلب وہ مذہب کیا ہے، ان کا کتاب، مطلب ان کا دین کون سا ہے؟ ویسے تو مطلب وثنی ہے نا، وثنی جیسے ہمارے اس میں آتا ہے کچھ لوگ جیسے ورقہ بن نوفل وغیرہ، یہ مطلب میں بھی وہ بت پرستی میں نہیں تھے، تو ان کے بارے میں جنرلی یہ بات آتی کان یؤمن باللہ. ٹھیک ہے، اللہ مطلب یؤمن بالیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے تھے. ویدعو الیہ، ٹھیک، اور اس کی طرف اس کی دعوت بھی دیتے تھے.
چنانچہ ان کا شعر ذکر کیا جاتا ہے. تو ایسا کچھ آتا ہے کہ مطلب ڈائریکٹلی یہ نہیں آتا کہ وثنیت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہ مطلب آخرت کے دن پر ایمان لاتے تھے. وہ تھوڑی بہت چیزیں وہ سمجھتے تھے، جیسے ہمارے وہ کچھ لوگ ہیں ورقہ بن نوفل وغیرہ جن کو ہم سیرت میں جانتے ہیں، ان کی طرح تھے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو. اور انہوں نے ایک خواب بھی دیکھا تھا، جس خواب میں انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک خواب دیکھا کہ جس میں یکون قائل من السماء، کچھ آسمان سے کوئی خبر ہونے والی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے بیٹو تم اس پر ایمان لے آنا. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پر جا رہے ہیں. تو تقریباً میں بھی وثنیت وغیرہ میں یہ نہیں تھے، مطلب بت پرستی میں. دلیل اعتبار میں تو صاف لکھا ہے سر، کان اس کا دین جو تھا نصرانی تھا. نصرانی تھا؟ جی جی. اور آپ نہیں وہ میں بھی غلط ہو ٹھیک ہے، میں بھی غلط ہو، لیکن اس کو ہم پھر چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری کتابوں سے چیک کرتے ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی مصادر ہیں وہاں سے چیک کریں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور جو بھی چیزیں یہاں پر جتنی بھی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں پلیز ایک مرتبہ گروپ پہ تو ڈال دیا کریں تاکہ میں اس کو دیکھ لیا کروں. آپ لوگ نہ دیکھیں تو الگ بات ہے، میں تو دیکھ لیا کروں نا ایک بار کہ کیا کیا چیزیں ہیں. جنہوں نے یہ بک لکھی ہے نا برادر اعجاز، انہوں نے تو خود بتایا کہ اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہوئی ہیں، تو مسٹیک ہوئی ہے اس بک میں. بالکل ایسی ہوتی ہے، وہ تو میرے کنٹیکٹ میں ہے، میں جانتا ہوں ان سے، ہماری کافی مطلب کافی تعلق ہے، کافی دوستی ہے. تو بتائیں اور کچھ. جی آپ لوگوں میں سے نوٹ کون کون بنا رہا ہے، ویڈیوز دیکھ کے یا لائیو میں سے یا کسی بھی انداز میں؟ جی نوٹس. جی میں بنا رہا ہوں. اچھا نوٹس بنا رہے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اسی کو پہلے رف میں لکھ رہا ہوں سر، اس کے بعد جو آپ کچھ بولتے ہیں پوائنٹ وہ لکھ رہا ہوں، پھر اس کو فائنل جو ہے ڈائری میں لکھوں. اچھا زیادہ نوٹ چھاپیے مت، ٹھیک ہے، چھاپنے کے لیے نوٹ نہیں ہوتے ہیں. جی سر. اکثر لوگ کرتے ہیں، مطلب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پورا 10-15 ٹائپ کے کلر لے کے آئیں گے، اس کے بعد اس کو لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو لکھیں گے، مطلب اتنی محنت نوٹ بنانے میں کہ جیسے ان کی یہ کتاب چھپے گی اسی انداز میں اور مارکیٹ میں بکے گی. یہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. تو نوٹ بنائیں، بالکل اتنا زیادہ دل پہ لگا کے نہ بنائیں. سر جو نوٹس بنے ہوئے ہیں نا میں اسے میں ایڈ کر دیتی ہوں. بالکل یہ بھی اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوٹ بنائیں نہ بنائیں. میں اس طرح نوٹ بنا رہا ہوں سر، میں اس طرح نوٹ بنا رہا ہوں جیسے مطلب فرسٹ یونٹ کے جتنے بھی شعراء ہے ان سب کی پہلے قبیلے کے نام، ان کی کنیتیں ایک جگہ پر لکھ دی، پھر قبیلوں کے نام ایک جگہ پر لکھ دی، پھر اسی طریقے سے جو موٹی ابا امی کے نام جو ہے وہ سب ایک جگہ پہ لکھ دی. اس طریقے سے نوٹ بنا سکتے. نہیں یہ بالکل صحیح ہے، یہ بھی بننا چاہیے. جو میں بتاتا ہوں یہ آئیں گے شارٹ نوٹ میں. کس میں آئیں گے؟ یہ آپ کو جب نوٹ سے میں سے کچھ نکالیں گے، آپ نوٹ میں سے جو ایک شارٹ نوٹ نکالیں گے، کیونکہ 2 طرح کے نوٹ ہونا چاہیے. ایک تو آپ کی پوری مطلب پورا ڈیٹیل ہو جس میں، ایک وہ نوٹ ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے شارٹ نوٹس وغیرہ جس میں سے آپ اس طرح کی چیزیں نکالیں، کنیتیں نکالیں، نام نکالیں، ابا امی کے نام نکالیں، قبیلوں کے نام نکالیں. ٹھیک ہے، کس نے کب کب حفظ کیا 10-15 لوگ ہیں، کس نے شادی نہیں کی 10-15 لوگ ہیں، کس کو فالج ہو گیا 10-15 4-5 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، کس کو کون سی بیماری سے کس کی وفات ہوئی، کون طاعون سے مرا، کون آپ کا سرطان سے مرا، 2-3 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے مطلب شارٹ نوٹ جو ہوتے ہیں وہ بنائے جائیں گے بعد میں کرسپ کر کے. لیکن ایک نوٹ ایسا ہو جس میں کافی ڈیٹیل ہو، کافی سب کچھ ہو موجود. وہ بک میں ہائی لائٹ کرتا جاتا ہوں. آپ نے کریش کورس کے بارے میں وہ کس یونیورسٹی کا سلیبس کور کیا جائے گا؟ نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کہ ہمارا سلیبس تو الحمدللہ اچھا تھا، کافی اچھا. میں نے بتایا کافی کچھ فائدہ ہوا تھا. ہمارا جو سلیبس تھا ایفلو کا، ہمیں کافی فائدہ ہوا تھا. لیکن اب وہ آپ اپنا دیکھیں، اگر آپ کو ڈسکس کرانا ہے مجھے بھیجیں پھر اپنا ایم اے کا سلیبس، تاکہ آپ کا فرسٹ سیمسٹر آپ یوز کر پائیں، سیکنڈ سیمسٹر آپ یوز کر پائیں کہ اس میں کیا پڑھنے کا ہے، کس کو آپ زیادہ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. ہوتا ہے کیا ہے نا، سب کا الگ الگ ہوتا ہے یار. مانا ہو سکتا ہے آپ کے اس میں معلقات ہو، لیکن ہمارے ٹیچر کیا کر رہے ہیں، ہمارے ٹیچر پورے ساتوں کے ساتوں معلقات اور پوری ڈیٹیل میں پڑھا رہے ہیں. آپ کے ٹیچر کیا کر رہے ہیں، آپ کے ٹیچر آپ کی کسی اور یونیورسٹی میں وہ آپ کے 20 شعر پڑھا دے رہے ہیں اور پوری زندگی بھی نہیں پڑھا رہے ہیں اس بندے کی. لیکن ہم نے کیا کیا، نابغہ زبیان حارث بن حلیزہ پوری ڈیٹیل میں لمبا ان پہ وہ ہے زندگی پڑھی ان کی، انہوں نے ہم سے اسائنمنٹ وغیرہ لکھوائے. پھر اسی طریقے سے پورے جتنے بھی معلقات میں جتنے بھی شعر ہیں سب کے سب پورے ہم سے کروائے، یاد بھی کروائے. تو وہ فرق بھی ہوتا ہے نا. سلیبس تو ایک ہے لیکن کوئی الگ پڑھا رہا ہے، کوئی الگ انداز میں پڑھا رہا ہے. یہ بھی چیزیں تو ہوتی ہیں. طيب فهل ندرس هذه الأشياء في اللغة الإنجليزية؟
نعم يمكن لو هناك عندك مواد موجود فيمكنك أن تدرس هذه الأشياء في اللغة الإنجليزية، ولكن لا حاجة لأن تدرس وأن تقرأ وأن تطالع هذه المعلومات باللغة الإنجليزية، ولكن يجب أو يكون أفضل أن تدرس باللغة العربية. حتى أنا لا أفضل القراءة والدراسة باللغة الأردية، ٹھیک ہے، میں منع کرتا ہوں کہ آپ اردو میں بھی نہ پڑھیں، لیکن جس کو دقت ہے وہ آپ کا جو ہے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے. اصل میں تو پہلے شروعات ایسے ہوگی نا کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، ہم اپنی سمجھ کو ڈیولپ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ عربی کی طرف جا سکتے ہیں تاکہ عربک کو بھی سمجھ میں آئے. ہوتا کیا ہے، یہ جو انگلش کی بات کریں گے، انگلش کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو KVS مدان سب کے لیے بڑی ہارڈ پڑتی ہے. نائرہ بھی شاید کبھی ذکر کر رہی تھی، ٹھیک ہے، کبھی ذکر آیا تھا، نائرہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ KVS مدان ہارڈ ہے. میں بھی بولتا ہوں ہارڈ ہے، بالکل صحیح بات ہے، اس کے ورڈنگ عجیب طرح کی ہے، اور اسی کے لیے میں ابھی 2-3 یونٹ کی ویڈیو آپ کے یوٹیوب پہ ڈالوں گا. تو ہوا کیا تھا، شروعات جب پہلے دن میں نے جس دن کتاب منگائی، میں نے KVS میدان کو دیکھا، ایک ساتھ میں نے 3 کتابیں منگائی تھیں، ٹھیک ہے، ایک ساتھ میں نے 3 کتابیں منگائی تھی. میں نے جس دن دیکھا KVS میدان کو سائڈ میں کر دیا، اس کی عبارت، اس کی جو ہے ٹیکسٹ جو ہے، اس کی انگلش کافی ہارڈ ہے، میں نے اس کو سائڈ میں کر دیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا. آپ کا جو کتاب اریہنٹ کی آتی ہے، اریہنٹ میں مختصر دیا ہوا ہے، لیکن اس کی لینگویج بڑی سمپل ہے، لینگویج بڑی سادھارن ہے، بڑی عام ہے، بڑی مزیدار ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے پڑھا، اریہنٹ کی پڑھا. پھر اس کے بعد تو گویا کہ میں نے چھوڑ دیا KVS میدان کو پڑھنا، لیکن جب مجھے چیزیں سمجھ میں آ گئیں، میرے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے، ویڈیو کے ذریعہ یا اریہنٹ کے ذریعہ، ایک آدھ کتاب اور میں نے یوز کری، یا پھر بہت ساری مطلب ویڈیوز کے ذریعہ میں نے، تب جا کے جب میں نے KVS میدان پڑھی آخری 1 مہینے میں مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ آخری 1 مہینے میں نے KVS میدان کا 3 مرتبہ ریویژن کیا تھا. گویا کہ KVS میدان کا میرا بعد میں پڑھنا وہ گویا کہ ریویژن ہی تھا، کیونکہ میرے سارے کنسیپٹ جو ہے KVS میدان کی کتاب سے زیادہ اچھے تھے. اب بس میں نے ان کو کیسے یوز کیا، ان کو بس رٹا مارنے کے لیے میں نے یوز کیا KVS میدان کو. جو چیزیں مجھے لگتا تھا یہ رٹے والی چیزیں ہیں، ان پہ ہائی لائٹ کرا اور ان کو رٹا مارا، ختم بات. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بار بار پڑھنے سے KVS میدان کا مطلب کیا ہے کہ کوئی عبارت ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ایک بار پڑھا نہیں سمجھ میں آئی، پھر سے لگاتے ہیں دھیان، نہیں سمجھ میں آئی، پھر سے لگاتے ہیں دھیان، تب جا کے 3-4 بار میں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. جی اور کسی نے نوٹ بنائے ہیں؟ سر میں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی سے یہ UGC نیٹ کے بارے میں پڑھ رہا ہوں سب کچھ، تو سوچ رہا ہوں MA بھی پڑھ لوں. تو کس جی بالکل MA کے لیے یوز کریے گا اس کو، MA کے لیے اس کو یوز کریے گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ سوال؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں MA کا کریش کورس لے لوں تو وہ کس یونیورسٹی کو لے کر کے چلوں، آگے چل کے فائدہ ہو، چاہے انٹرنس ایگزام کے لیے ہو یا UGC نیٹ کے لیے ہو. آپ تو اس میں آ گئے تو MA کا کیوں لیں گے، کیا پریشانی، تو میں آپ کو ایسی ایڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. JNU کے لیے تیاری کریے گا، JNU بیسٹ ہے. IFLU بھی کافی اچھا ہے، IFLU جہاں سے میرا ہے. IFLU کے فائدے کیا ہیں، وہاں یار انگلش بولنے ملے گی آپ کو، انگلش کا بہت ماحول ہے. مجھے تو رہنے ہی نہیں ملا، تھوڑی بہت انگلش آ جاتی ہے اگر چلے جاتے وہاں پہ، تو وہ بہت اچھا ہے. اور بھی پڑھائی وغیرہ بھی بہت اچھی ہے. تو MA کا ٹارگیٹ IFLU کے لیے کر سکتے ہیں، JNU کے کریں، جامعہ کے لیے کریں، آپ لوگ وہاں سے نکل کے آئیں گے. DU کے لیے بھی کریں، کیونکہ بنگال سے نکلنا بھی ایک اچھی بات ہے، نکل جائیں وہاں سے، ٹھیک ہے. پھر ایک اور کوئی نوٹ بنا رہا ہے؟ جی میں جی البتہ ہم ابھی MA کر رہے ہیں فرسٹ سیمسٹر میں، اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، بہت ہاں زیادہ. بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نے وہی بتایا تھا آپ کو کہ آپ دیکھیں کیا جو چیز یہاں پر پڑھائی جا رہی ہے ہمارے سلیبس میں